Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. आज भी मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मुझे लगता है कि ये नोवेल बहुत फनी होने वाला है. नोवेल का नाम है और ये तहरीर है सायरा रज़ा की. सो लेट्स स्टार्ट. माओ के तो अरमान बदनाम है. इधर माँ बेचारी को किसी ने मौका ही नहीं दिया. साहबजादे के अपने अरमान ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि अरमान भी क्या साफ साफ शराई थी कहिए. अम्मा जान का लहजा शिकवों से भरपूर और जला कटा था. तुम ज्यादा ही बुरा मान गई हो. होते हैं अपनी लाइफ पार्टनर के हवाले से ख्यालात और तसव्वुरात, और इसमें कोई बुराई भी नहीं. डैड ने लिबरल डैड होने का सबूत दिया. हमारी बेटियां नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेशरम बन जाएं. एहसास ही ना करें. दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है किसी के घर जाकर खाएं पिएं, उम्मीद दिलाएं और हाथ झाड़ कर आ जाएं. अल्लाह ना करे कि हम किसी बच्चे की तज़हीक या दिल आज़ारी का बाइस बने. डैड संजीदगी से सीधे हो बैठे. खामोशी से गिरदोपेश पर नजर डाले. माशाल्लाह वसी हल्का अहबाब है और एक से बढ़कर एक अच्छी काबिल बच्चियां भी हैं. बिल्कुल हैं, एक से एक अच्छी, मगर आपके साहबजादे को फुल पैकेज चाहिए. हाई क्वालिफाइड, अच्छे इदारे से पढ़ी लिखी, बल्कि कहीं बाहर की भी डिग्री ले रखी हो. उम्र 25 से ज्यादा ना हो. खूबसूरत इतनी हो कि हूर लगे. दराज कामत तो लाजमी हो. खुश लिबास हो, मॉडर्न भी शर्मीली भी. सरीगा शुआर असगरी सी, और खाने तो ऐसे बनाए कि उंगलियां चाटते रह जाएं. मेहमान नवाज, खुश गुफ्तार ऐसी कि बात करे तो मुंह से फूल चढ़े और ये बैठकर चुनता रहे. इतनी तमहीद क्यों बांध रही हो? सीधे सीधे कहो मॉर्निंग शो होस्ट से शादी करना चाहता है, गधा. लो जी, आप सिर्फ सुनकर भड़क उठे और मुझे ढूंढनी है. नो कॉम्प्रोमाइज कहकर गया है. इंच भरना सिरकेगा. जो परेशानी पहले अम्मा के चेहरे पर थी, अब वो डैड के मुंह पे भी झलकने लगी. उसे कहो खुद ही ढूंढ ले, हम कबूल कर लेंगे. अगर मिल जाती है तो, यानी कि हद हो गई. एक हम थे जो माँ ने लादी खामोशी और सब्र से कबूल कर ली. घूंघट खोलने के बाद शक्ल देखी. हफ्ता भर तो बेगम की शक्ल याद करने में लग गया. कितनी ही खवातीन को बेगम समझ के मुखातिब कर लिया. हैं क्या? जोरों शोर से सर हिलाती अम्मा ने जुमले की गहराई को जब जांचा तो हैं करती रह गई. खुद ढूंढने वाली हदायत आशिर को परेशान कर गई. खुद कैसे ढूंढे? क्या अखबार में इश्तिहार दे, टीवी पर पट्टी चलवा दे? तू तो खुश नसीब है जो खुली छूट मिल गई, वरना खुद ढूंढ लेने वाली बात पर तो माओ को हार्ट अटैक हो जाते हैं. अबू जर ने रोशन पहलू दिखाया. और हमारे ग्रेट डैड ने तो निशाने मंजिल भी दे दिया. सीधा सीधा मॉर्निंग शो होस्ट. वैसे मुझे नहीं पता था आप इतने इंस्पायर हैं मॉर्निंग शो होस्ट से. तैमूर ने भी हिस्सा लिया. अबू जर ने जोरों शोर से ताईदन सर हिलाया. आशिर को तो गोया पतंगे लग गए. उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, मगर अबू जर कुछ कह रहा था, चलो उसकी भी सुन लें. भाई, इतनी खूबियों का मजमुआ मॉर्निंग शो होस्ट ही हो सकती है, मगर वो 25 की हो ये नामुमकिन है. हाँ, 2 बार 25 की हो सकती है. तो फिर इतनी क्वालिटीज के बाद ये छोटी सी कमी तो नजरअंदाज की जा सकती है. अबू जर ने दरिया दिल की हद कर दी. 25 की 2 बार ना से ही वो 25 साल तक, बल्कि मजीद कई साल तक 25 की रह जरूर सकती है. तैमूर ने हिस्सा डाला. अपने बड़े भाई और बिलखसूस भाभी का मजाक उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? आशिर ने गैरत दिलाने की कोशिश की. लो, भाभी का तो मैं माँ की तरह एहतराम करूंगा, मगर एक बार वो सामने आई तो सही. तैमूर का लहजा एहतराम से लबरेज हो गया. अभी तो वो नादीदा है. क्यों नादीदा क्यों? आशिर उछला. अभी दोपहर को तो मैंने उसे देखा है. क्या? अबू जर और तैमूर हम आवाज चिल्लाए और एक दूसरे को देखा. तो इतनी देर से मैं क्या बकवास करने की कोशिश कर रहा हूं? आशिर ने दांत पीसे. पुप्पो शाहजहां आराम दे कुर्सी पर बराजमान थी. टांगे सीधी करके स्टूल पर धरी थी. आज जुम्मा था और ब्यूटी प्लान हेल्थ प्लान के तहत जुम्मे को वो एलोवेरा डे मनाती थी.
ट्राउजर के पाइंचे घुटनों तक उठा रखे थे। एलोवेरा का पीला जेल घुटनों और टखनों पर मल रखा था। चेहरे पर बतौर मास्क लगाया हुआ था और बालों की जड़ों में भी मासी से खूब घिस घिस कर लगवा लिया था। हैंड्स फ्री कान से लुढ़क कर शाने पर गिरी पड़ी थी, यानी वो सो चुकी थी। बिया ने इस बात को भांप कर अपने तेज तेज चलते हाथों को हल्का कर लिया। मुबादा तेजी में आवाजें पैदा होने लगी तो उनकी नींद खराब हो। वो फ्रिज में सामान चेक कर रही थी, क्या क्या मौजूद है और क्या लाना है। साथ ही उसने एक बड़ी सी प्लेट भर के ककड़ियां काट रखी थी, जिन्हें वो मुसलसल खाती जा रही थी। कमरे में दर आने वाली खामोशी बुरी तरह महसूस होने लगी और उससे ज्यादा बुरी आवाज ककड़ी की कड़ कड़ थी। एक कुकिंग मैगजीन में बुरी तरह गर्क आयरा ने शऊरी कोशिश से अपनी तवज्जो हटानी चाहिए थी, मगर आवाज ज्यादा तेज और लगातार थी। बिया का मसला था, वो सख्त डाइट कॉन्शियस थी, तोल तोल कर खाती थी। सारा वक्त उंगलियों के पोरों पर अंगूठे की मदद से कैलोरीज गिनती पाई जाती। इतना खाने से कितना बढ़ गई, इतना काम करने से कितनी जल गई। अनजान बंदा नौजवानी हशर समानी के जमाने में जिक्र की इस हालत को देखकर अश अश कर उठता। इतनी खौफे खुदा करने वाली लड़की, वरना आजकल की लड़कियां तो। उसने बिया को देखा जो काम रोक कर एक बार फिर अंगूठे को तेज तेज उंगलियों पर चला रही थी। आयरा ने गैर महसूस अंदाज में बिया की तरफ वाले कान में उंगली डालकर मैगजीन एन चेहरे के सामने कर लिया कि शक्ल भी नजर न आए, मगर बिया एक बार फिर उंगलियों का पीछा छोड़कर कड़ कड़ कर रही थी। आयरा ने दांत पीसे, जैसे जिसे दुनिया जिक्र समझती थी वो दरअसल फिक्र थी। उसके अलावा बिया का एक दूसरा काम भी था, वो एक्सरसाइज करती थी। क्या आज भी कुछ नहीं पकेगा? मेरा मतलब है सालन रोटी वगैरह। एराद की बेजार दुखी आवाज पर आयरा और बिया बुरी तरह चौंकी थी। साथ दोनों ने तंबीही निगाहों से उसे देखा और फुप्पो को भी के आहिस्ता फुप्पो सो रही है। एराद ने बाकी के सवाल हलक ही में घोंट लिए और सुबह की रोटी का बचा आधा टुकड़ा लहरा कर दिखाया। अंदाज में बेबसी थी कि क्या खाऊं। वो किचन में देखकर आ गई थी। एक चूल्हे पर चिकन उबल रही थी, दूसरे पर आलू। ढेर सारी कटी सब्जियां ढकी रखी थीं। दिन के 1:30 बज रहे थे और इस घर में हांडी चढ़ाने का कोई इरादा तक न था। शाही फुप्पो का आज एलोवेरा डे था। उन्होंने उठकर बकरे के गोश्त में एलोवेरा का गूदा डालकर भून के रोटी से खा लिया था। जिस्म के दर्दों के लिए असीर नुस्खा। घुटनों टखनों के आराम के लिए जेल मल कर बैठी थी। चेहरे की चमक के लिए मुंह पर मल रखा था, बालों की सेहत के लिए जड़ों पर। एराद वो कड़वा कसीला सालन नहीं खा सकती थी। हाँ, फुप्पो अगर थोड़ा सा कीमा बना देती तो, और वो बना ही देती, मगर अभी तो वो सो रही थी। फिर उठती, फिर जुम्मे की नमाज, फिर कहीं जाकर खाने तक आती, तो क्या उस वक्त तक एराद भूखी रहती? बिया ने तो कड़ कड़ करके अपना पेट भर लिया था। रही आयरा, वो लंच करती ही ना थी। जब ऑफिस से आती तो खा पी कर ही आती। एराद ने आगे होकर फ्रिज में झांका, मजाल है उसमें इंसानों के खाने के लिए कुछ हो। बस बकरों के चरने का सामान, सलाद सलाद और बस सलाद बनाने के सारे आइटम्स। बिया ने इशारा किया कि वो रोटी पर ककड़ी के चंद टुकड़े रखकर खा सकती है। मैं कोई पागल हूं? एराद ने धीमे से लहजे में गुर्रा कर कहा और अचार की बोतल से 3 मिर्चें रोटी पर रखी और सोफे पर पैर ऊपर रख के हाथ में पकड़े पकड़े खाने लगी। आयरा को खाने का ये तरीका बहुत बुरा लगा। उसे गुस्सा भी सबसे ज्यादा आयरा पर ही आता था। क्या फायदा ऐसी बड़ी बहन का, भले वो कुकिंग एक्सपर्ट हो, जब छोटी बहन सुबह की रोटी पर मिर्चों का अचार रख के खाए। मैं बताऊंगी मम्मी को, उसने रूहान से लहजे में शिकायत की। मिर्चों की तेजी ने आंखें पहले ही भर दी थी। आयरा को तरस आया, फिर गुस्सा और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा। मम्मी की बच्ची। आयरा फुप्पो की नींद भी भूल गई। दांत पीस कर उसे देखा। वो 2 जहाजी पराठे और 2 अंडों का ऑमलेट किसने बना कर दिया था?
वो मेरा नाश्ता था और शरीफ लोगों के घर में इस वक्त लंच बनता है। इतने हैवी नाश्ते के बाद लंच की गुंजाइश रह जाती है क्या? बिया ने भी हैरानगी का इजहार किया। मैं बताऊंगी मम्मी को, ये मेरी बहनें हैं, मेरे नवाले गिनती हैं। नवाले नहीं, पराठे। आयरा ने तस्सीह जरूरी समझी। ये बड़े बड़े पराठे और 2 अंडों का ऑमलेट भी तो, बिया ने याद दिलाना जरूरी समझा। और बहनें होती हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को खिला पिलाकर खुश होती हैं, और एक मेरी बहनें हैं। वो बस हिचकियों से रोना शुरू ही करने वाली थी। छोटे बहन भाई? आयरा मैगजीन पटक कर सीधी हूं। तुम छोटी हो, 18 बरस की होने वाली हो, और बात ऐसे कर रही है कि अनजान बंदा सुनकर समझे 8-9 बरस की बच्ची शिकवे कर रही है। बिया ने और के आगे की बात को मुकम्मल किया। आयरा ने जोरों शोर से सर हिलाया। आप लोगों से बहरहाल छोटी। वो दुख बयान करते हुए 8 साल बच्ची ही बनी ठिनक रही थी। लड़ते हुए 18 साल की खरांट हो गई। उंगलियों पर लगे अचार के तेल को एक एक उंगली मुंह में लेकर चाटना शुरू कर दिया। आयरा का जब्त जवाब दे गया। पहले ककड़ियों की कड़ कड़, फिर मिर्चों की चढ़ चढ़। बंद करो ये बदतमीजी, जाकर हाथ धो गंदी। वो बड़ी बहन बनकर धाड़ी। ए रात पर तो क्या असर होना था। पुप्पो शाहजहां हड़बड़ा कर उठ बैठी। आंख खोलने से पहले हवा में दोनों हाथ लहराकर क्या हुआ की गर्दान शुरू कर दी। फिर उछल कर खड़ी भी हो गई। और उनका हड़बड़ाना, खौफजदा होने का क्या मतलब था? उन तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। घुटनों से ऊपर तक चढ़े पाइंचे, गोरी टांगों पर पीला जेल, एकदम बोल पड़ने से चेहरे पर लगा पीला मास्क चटक गया। सबसे खराब सूरत हाल बालों की थी। जेल सूख जाने के बाद 3 इंच लंबाई के बाल छत की तरफ अकड़ कर यूं खड़े थे जैसे करंट लगने से कार्टून्स के हो जाते हैं। तीनों हंसी जब्त करने की कोशिश में बेहाल हो गई। पहली बार मैंने उसे कंपाउंड एरिया के गेट पर खड़े देखा। उसके हाथ में ये ढेर सारे वजनी शॉपर थे जिन्हें टैक्सी में रखना बहुत मुश्किल था, और बदतमीज टैक्सी वाला हेल्प करने की बजाय हर धर्मी से बैठा अपने बाल संवार रहा था। तब मैंने आगे बढ़कर अपनी खिदमत पेश कर दी। अल्लाह जाने क्या क्या भर रखा था उसने। फिर उसने मुझे शुक्रिया किया और बस पहली नजर की मोहब्बत। तैमूर भौंचका कर रह गया। इतनी सी मुठभेड़ में जांच लिया था कि यही वो खातून मस्कूरा है, खूबियों से मरसा, बेमिसालो पाकमाल। अबू जर का चेहरा भी तैमूर की तायद कर रहा था। दूसरी बार मैंने उसे यहीं लिफ्ट के इंतजार में देखा। पता चला लाइट चली गई है। उसके हाथ में कुछ बैग्स और शॉपर थे। चौथी मंजिल से नीचे आई। कैसे नीचे आई, किसी बेस इंसान ने उसकी हेल्प तक न की। तब मजबूरन मैंने आगे बढ़कर सामान नीचे उतारा। एक बार फिर सामान। अबू जर चौंका। वो सेल्स गर्ल तो नहीं? आशिर को टोकना भी बुरा लगा। और तीसरी बार वो मेट्रो में नजर आई। 5 किलो तेल की बोतल उठाकर ट्रॉली में रखना वो 2 भर था। तब आशिर के होठों पर मुस्कान और आंखों में उसका चेहरा रक्स करने लगा जैसे वहां रहा ही नहीं कहीं, और पहुंच गया। तब एक बार फिर आपने आगे बढ़कर वो बोतल उठाकर ट्रॉली में रखी। आप पार्ट टाइम कुली का काम भी करते हैं? तैमूर ने हुस्ने इत्तफाकात के एक जैसा होने पर दांत कचकचाए और सवाल भी पूछ लिया, और इससे पहले कि आशिर तैमूर की तबीयत साफ करता, अबू जर चिल्लाया। ये वही तो नहीं जिसको तूने अपना नंबर दिया, बल्कि उसकी ट्रॉली से सामान उठा कर काउंटर पर रखा और बाद में दोबारा ट्रॉली भरी, और फिर मैं आवाजें देता रह गया कि बिल तो दे जा, खाली जेब खड़ा था मैं। अबू जर ने दुहाई दी। उसे वो दिन जुजियात से याद था जब घर के कुछ जरूरी सामान की खरीदारी के लिए आशिर उसे भी घसीट ले गया और इत्तफाकन अबू जर अपना वॉलेट घर भूल गया। उसने दुहाई दी कि वॉलेट तो लेने दे। तब आशिर ने अपनी जेब थपथपाकर यकीन दहानी करवाई, मैं हूं ना,
اور بعد میں محض ایک لڑکی کی خاطر اسے کاؤنٹر پر ذلیل و رسوا ہونے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ جب سیلز مین نے بل بنا کر پیسے مانگے تب اسے کہنا پڑا، بھائی آ کر دیتا ہے۔ پیچھے کھڑی لڑکیاں کیسے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھیں کہ اتنا بڑا شیر جوان اور پیسے بھائی دے گا۔ ہاں تو گیا تھا نا، وہ وزنی بوتل جو اس سے ریک سے اٹھا کر ٹرالی میں نہ رکھی جاتی تھی وہ گاڑی میں کیسے رکھ دی؟ اتنی تو نازک سی تھی وہ۔ نازک؟ ابو ذر چلایا، اسے نزاکت نہیں کاہلی، سستی اور ہٹ حرامی کہتے ہیں۔ یعنی میری اس دن کی ذلت کا احساس تک نہیں۔ اس نے تیمور کو ہم خیال بنانے کی کوشش کی۔ تیمور نے زور و شور سے سر ہلایا۔ بالکل بالکل، ایک لڑکی کی نظر میں اپنا امیج اچھا کرنے کے لیے کتنی لڑکیوں کی نظروں میں ابو ذر کا امیج خراب کر دیا۔ ابو ذر کو اپنا دکھ نئے سرے سے یاد آیا، مگر عاشر چکنا گھڑا بنا کھڑا تھا۔ مجال ہے جو ذرا اثر ہوا ہو۔ اوہ، جن لڑکیوں کا دکھ رو رہا ہے وہ کون سی پھپھی کی بیٹیاں تھیں؟ جانے دے۔ اور عزت بے عزتی کا کیا؟ آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ تو وہ جس کا سامان آپ مستقل ڈھونڈ رہے تھے، کیا وہ مامے کی بیٹی تھی؟ تیمور ابو ذر کا وکیل تھا۔ عاشر کے چہرے پر تعدیب کی سختی آن رکی۔ ادب سے، وہ بھابھی ہوگی تم لوگوں کی ان قریب۔ حاضر بھائی کے لیے چہرے پر کرختگی اور گائے بھابھی کے لیے اتنی ملائمت، شاید آ گئی لہجہ۔ تیمور نے اس کھلے تضاد پر توبہ توبہ کی۔ کانوں کی لوئیں چھوئیں۔ ابو ذر نے ایک طویل کے ذریعے تیمور کی تائید کی۔ اور کوئی نام، پتہ، گھر، گلی نمبر؟ تیمور کو مزید دھیان آیا، اماں جان کو رپورٹ جو کرنی تھی وہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ عاشر کا چہرہ کھل اٹھا۔ رہتی وہ یہیں کہیں ہے یا پھر کسی دوست رشتہ دار کے گھر ملنے آتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اس کی کہیں پرچون کی دکان ہے، ابو ذر بولا۔ عاشر نے اسے گھور کے دیکھا۔ ابو ذر نے گھبرانے کی اداکاری کرتے ہوئے صفائی دی، جتنی اس کی ٹرالی بھری ہوئی تھی اور جیسے وہ سامان ڈھونڈ رہی تھی، اسی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ ہاں واقعی کوئی باپ بھائی نہیں ہے گھر میں سامان خریدنے کے لیے، تیمور بھی بولا۔ عاشر سوچ میں پڑ گیا۔ شاہی پھپھو کی عزیز احجان دوست تشریف لا چکی تھیں۔ عائرہ نے آداب میزبانی سے قطع نظر محض پھپھو کے خوف سے چائے پر اہتمام کیا تھا۔ فروٹ سیلڈ، ماں میکرونی اینڈ مایونیز شیشے کے ڈونگے میں سجا تھا۔ رنگ برنگے پھل، چکن نگٹس کی بھری ٹرے کیچپ کے ساتھ پھپھو کی فیورٹ گرین چٹنی، آم کے جوس میں 7 اپ ڈال کر بنائی جانے والی ڈرنک وائن گلاسوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ٹیبل پر سجی تمام چیزیں بیا کی پسندیدہ تھیں، اور پھر جب بنائی ہوں عائرہ نے تو کیا ہی بات۔ لیکن چونکہ وہ شدید ترین ڈائٹ کانشیس تھی، سو اس نے ایک بہت بڑی پلیٹ سلاد کی کھا لی اور بعد میں ان چیزوں کو ٹرائی کرتی رہی۔ پھر ایکسرسائز تو منہ کا چسکا بھی پورا ہو جاتا اور چربی بھی نہ چڑھتی۔ عائرہ کے ساتھ وہی مسئلہ تھا جو ہر دوسرے پکانے والے کے ساتھ ہوتا کہ پکاتے وقت محض خوشبو ہی سے دل بھر جاتا، پھر کچھ بھی چکھنے کو دل نہ کرتا کہ طبیعت ہی سیر ہو۔ خوشی کا دن صرف ارات کے لیے تھا۔ اس نے زندگی میں کوئی روگ نہ پال رکھا تھا کہ بھوکے رہ کر سوگ مناتی۔ وہ جیب بھر کے پلیٹیں کھاتی تھی۔ عائرہ نے گھڑی دیکھی، ارات کے آنے میں کچھ دیر تھی اور خود اس کے جانے میں بھی۔ اسے ابھی تیار بھی ہونا تھا اور دیگر تیاریاں بھی کرنی تھی۔ شاہی پھپھو شاہانہ اندازے بے نیازی سے صوفے پر براجمان تھی اور دوست سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب ارات نے اندر قدم رکھا تب مارے خوشی کے بانچھیں کھلی ہوئی تھیں، اور اپنے عین سامنے پھپھو کی دوست کو دیکھ کر تو آنکھیں خوشی فخر سے اور بھی جگمگا اٹھیں، مگر دوسری طرف سب کی خاص کر عائرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے یہ تو کہا تھا کہ اس کی دوستوں کو پھپھو کی دوست سے ملنا ہے، مگر دوستیں اتنی ساری ہوں گی یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ بیا نے صاف ستھرے ڈرائنگ روم کو دیکھا جس کے ہر کونے میں سفید یونیفارم میں لڑکیاں ٹک گئی تھیں۔ کشنز پر، صوفے کی ہتھیوں پر ایک دوسرے میں گھس گھس کر
बिया ने छत पर लगे पंखे को देखा। शुक्र वो ऊपर था, वरना 3 की जगह वहां भी बन ही जाती। इधर दोस्तें थीं, कभी दोस्त आंटी को देखती, कभी आयरा को। दोस्त ने खिलते फिरोजी रंग का लचकता मटकता ढीला ढाला सिल्क का ऐसा लिबासा जेब तन किया था जो शानों से टखनों तक लंबा था। गले में रंग बिरंगे छोटे मोटे गोल मोतियों की मालाएं, ये एंटीक ज्वेलरी के डिजाइन थे। वैसे ही कड़े मोटे हियत, मगर फैशन में इन हाथों की जीनत है। उंगलियों में बड़ी बड़ी अंगूठियां और नाखून पर चमकदार नेल कलर, बाल कटे हुए थे और सुनहरी डाई थे। बेहद पतले होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक जैसे मार्कर से 2 लकीरें खींचती हों, दाएं से बाएं। सबसे दिलचस्प और हैरान कुन शय आई मेकअप था। दिन के 1:30 बजे स्मोकी मेकअप, यानी पपूटे सियाह घोर रंग से रंगे हुए थे। दोस्तों को जब ये अंदाजा हुआ कि ये सारा एहतमाम आयरा ने किया है तो वो खाने की अशिया पर टूट पड़ी। आयरा के गुमान में 2-4 दोस्तें थीं, उनके लिए इंतजाम किया था, मगर वो इस बारात को कहां से पूरा करती। उसने एरात को घूरा, जो लो ना, तुम भी चखो, अरे ये चटनी तो लो, जैसे अल्फाज बड़ी मोहब्बत से बोल रही थी। दरअसल शाही पुप्पो की ये दोस्त माहिर दोस्त शनास थी। साथ टैरू कार्ड देकर हाल मुस्तकबिल बताती थी। बचपन की दिलचस्पी और शौक अब प्रोफेशन बन चुका था और वो हर मॉर्निंग शो में बुलवाई जाती थी। अब ये इल्म सच्चा था या झूठा, सही या गलत, मगर उनकी कही कुछ बातें जब मनो अनदुरुस्त साबित हुई तो वो रातों रात सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। आयरा ऐसी बातों को मानती नहीं थी, लेकिन बिया का इन सब बातों पर आंख बंद करके यकीन था। आंटी दस्त शनास ने उससे कहा था कि अनकरीब उसकी जिंदगी में ख्वाबों का शहजादा आने वाला है। बिया को 2 एतराज हुए। अनकरीब की जगह दुरुस्त टाइम बताया जाए। दूसरा, ख्वाबों का शहजादा क्यों, बादशाह क्यों नहीं। आंटी दस्त शनास ने इतनी गहराई से पूर्ण सवालों के जवाबात से मुस्कुराते हुए पहलू तय की और डटी रही कि ख्वाबों का शहजादा ही आएगा। जब एरात ने अपनी दोस्तों से यूं ही बरसबील तस्करा आंटी का जिक्र किया तो वो मुलाकात पर इतना मिसर हुई कि आज का दिन आ ही गया। अब आंटी दस्त शनास, जो किसी भी प्रोग्राम में मेहमान की हैसियत से भी आने की हैंडसम फीस चार्ज करती थी, इस वक्त महज आदाबे दोस्ती निभाते हुए लड़कियों के घेरे में बैठी थी और बद्दिक्कत मुस्कुरा रही थी। इस दौरान शाही पुप्पो मज्जाल है जो एक लफ्ज भी बोली हो बस देखे जाती थी। ऊपर से लड़कियों के सवाल। किसी एक आध बेचारी को ही करियर की फिक्र थी या इल्म हासिल करने की, सब बाकी तो निकम्मियों ने दोनों हाथ आगे फैला रखे थे। शुक्र आंटी फकत दस्त शनास थी, लकीरें तो पैरों में भी होती हैं ना, और इन पगलियों से क्या बैद के किसी के सवालात में कुछ भी नयापन नहीं था। खुल्लम खुल्ला लपेट लपाट कर होने वाले उनके नाम का पहला हर्फ, उनका काम, और बाज बेहद शर्मीलियों ने दबी जबान में बच्चे कितने होंगे भी पूछ लिया। फिर तो जैसे लाइन लग गई। जो अपने मुंह से कोई सवाल भूल भी जाती तो दोस्तें उसकी तर्जमान बनकर बढ़ चढ़ कर पूछती। आयरा ने शाही पुप्पो के कान में सरगोशी की। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिस लैंग्वेज को दी है वो तो अरबी है, फिर लकीरों में हर्फ इंग्लिश। मेरे बजाय ये सवाल नैना से पूछ लो, और ये भी पूछना कि सारे हर्फ HNMAY जैसे ही क्यों बताती हैं, किसी का नाम क्यों B, P और G से क्यों नहीं आ रहा। आयरा की आंखें फैल गईं। जब इतना मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं तो इन्हें क्यों बुलवा लिया। इन सब के लिए जो पागलों की तरह पीछे पड़ी हैं। शाही पुप्पो ने मुस्कुराते हुए पागल बच्चियों को देखा। एक लड़की होंकों की तरह आंटी का मुंह देख रही थी और बाकी सबके कह कहे छत को छू रहे थे। वो बेचारी बमुश्किल हैरत के समुंदर से उभरी तो शर्मिंदगी के दलदल में धंसने लगी। आंटी ने उसे 7 बच्चे बताए थे।
اراد کا ضبط جواب دے گیا، آخر وہ سب کب فارغ ہوتی اور اس کا نمبر آتا۔ اراد نے اسے ہاتھ سے صوفے سے دھکیلا اور خود اپنے لیے جگہ بنائی۔ آنٹی چھوڑیں آپ ان سب کو، یہ سب پاگل ہیں۔ آپ میرا ہاتھ دیکھیں، میں ہینڈ واش سے رگڑ رگڑ کے دھو کر آئی ہوں تاکہ کوئی لکیر بھی چھپی نہ رہ سکے۔ تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ آپ بس مجھے یہ بتا دیں کہ میری زندگی میں شاہد افریدی کی کیا جگہ ہے، اور ہے بھی یا نہیں۔ سوال کے آخری حصے میں وہ دکھی بھی ہو گئی۔ واٹ؟ شاہد افریدی؟ بے یقین آوازوں سے کمرہ بھر گیا۔ تمہاری لکیروں میں شاہد افریدی کا کیا کام؟ بس کسی بھی طرح بتا دیں کہ کیا میں کبھی اس سے مل سکوں گی، بات کر سکوں گی؟ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ہے۔ درمیان کا تو کچھ پتہ نہیں، سر پر میرا ڈنڈا ضرور ہے۔ یہ کوئی سوال ہے؟ شاہی پھپھو کو شاہانہ جلال آیا۔ لو شاہی دیکھنے تو دو۔ سب روایتی سوال کر رہی تھیں، اس بچی نے تو کچھ الگ پوچھا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ کوشچن۔ کتنا مارجن ہے اس میں؟ آئرا نے دانت پیسے، اسے دیر ہو رہی تھی مگر وہ جواب کے لیے رک گئی۔ آنٹی دست شناس نے اپنا چہرہ اٹھایا، ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ میں نے تم دونوں کا الگ الگ حساب لگایا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ زندگی میں ایک ایسا مقام آئے گا جب تمہاری وجہ شہرت شاہد افریدی ہوگا۔ آنٹی نے ڈرامائی وقفہ دیا۔ اور اس کی وجہ شہرت اراد ہوگی، یعنی دونوں کا نام ایک ساتھ لیا جائے گا۔ کیا؟ اراد کے دونوں ہاتھ کھلے منہ پر ٹک گئے، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ شادی مرگ کی کیفیت۔ تحیر نے تمام لڑکیوں کو بھی گنگ کر دیا تھا۔ یہی کیفیت آئرا، بیا اور پھپھو کی بھی تھی۔ اراد کو شاہد افریدی بے حد پسند تھا۔ اس نے کمرے میں اس کے یہ بڑے بڑے پوسٹرز لگا رکھے تھے، مگر آج یہ سوال اور اس کا جواب۔ سن نینا، یہ جو تم لوگ ہوتے ہو نا پامسٹ وغیرہ، تم لوگوں کا علم پہنچا ہوا ہو یا نہ ہو، چہرہ شناسی کے فن میں تم لوگ ماہر ضرور ہوتے ہو۔ بچی کے چہرے سے اندھا بھی جان لے کہ وہ کیا جواب چاہتی ہے۔ اب تم سچ بولو، علم کچھ کہہ رہا ہے یا تم نے بچی کو ٹکر دیا ہے؟ اف، یہ بے تکلف جگری بچپن کی دوست اور نینا دست شناس نے کراہ کر سوچا۔ اگر دل رکھنے اور چہرہ شناسی والی بات ہوتی تو سالوں پہلے کسی کو یہ نہ کہہ دیتی کہ وہ کبھی نہ کبھی ظہیر عباس کو پا لے گی۔ اس وقت حالانکہ میرا علم اور تجربہ اتنا ایکوریٹ بھی نہ تھا، مگر میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا، نہ بی بی نہ، ظہیر عباس کو بھول جا، وہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ نینا نے بڑے ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں شاہی پھپھو کی بولتی بند کر دی، ساتھ ہی آنکھوں میں جتایا، بھتیجی نے پھپھو پر ہی تو جانا تھا نا۔ شاہی پھپھو گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اف، یہ بے تکلف جگری بچپن کے دوست۔ تو کیا اراد کی شادی ہوگی آفریدی سے؟ ایک دوست نے پتلی آواز میں رشک حسد ستر لہجے میں سب کی ترجمان بن کر پوچھا تھا۔ نینا کی گردن نفی میں ہلی۔ مجھے بس یہیں تک بتانا تھا۔ سب سہیلیوں کے چہروں پر کسی حد تک طمانینت پھیلی۔ ادھر اراد کا دل گوتے کھانے لگا۔ اراد کی سہیلیاں ہنستی مسکراتی اپنے مستقبل کا حال پوچھ پاچھ کر آئرا اور نینا سے آٹوگراف لے کر روانہ ہو گئی۔ آئرا آفس سدھاری، بیا اور اراد دوپہر کو سوتی تھیں۔ شاہی پھپھو نینا کو لے کر کچن میں آ گئی۔ سب کچھ بچیاں ہی کھا گئیں، اب تم بتاؤ تمہارے لیے کیا بناؤں؟ کچھ بھی نہیں، بس ایک کپ چائے۔ صرف چائے؟ اتنے عرصے بعد تو ملی ہو، مصروف بھی کتنی ہو چکی ہو، کبھی اس چینل پر تو کبھی دوسرے چینل پر۔ ہاں مصروفیت، نینا نے سرد آہ کھینچی، جینے کے لیے بہانے، یہ بھی نہ ہو تو مر نہ جائیں۔ ابھی تو بچیوں کی باتوں پر ہنس رہی تھیں اور ابھی اتنی مایوسی۔ وہ ہنسی اور باتیں تو ہفتوں یاد رہیں گی۔ نینا کا بجھ جانے والا چہرہ چمکا۔ کتنا اچھا ہوتا ہے نا شاہی یہ دور زندگی کا، یہی 16، 17، 20 یا 22 سال کا، جو چاہتے ہیں پا لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہہ لے برا لگتا ہی نہیں،
اور اب تو کوئی مسکرا کر بھی دیکھے تو 100 معنی تلاشتے ہیں کہ مسکرایا تو کیا سوچ کر مسکرایا، کیوں مسکرایا؟ اتنی شدید مایوسی۔ شاہی پھپھو دوست کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، ٹیبل پر دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مایوس نہیں ہوں۔ نینا نے شاہی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ بس یوں ہی خیال آیا کہ اگر اللہ مجھے اولاد دیتا، بیٹا بیٹی، تو لگ بھگ اتنی ہی عمر کے ہوتے نا، کالج میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر۔ تمہارا بیٹا بھی اسی ایج گروپ کا ہے نا؟ نینا نے یکدم کہہ دیا۔ فرسٹ ایئر میں ہی ہوگا۔ شاہی نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں چائے رکھ دوں، کباب بھی فرائی کر لیتی ہوں، چٹنی آئرہ نے تیار کر رکھی ہے۔ شاہی پھپھو نے جواب دینے کے بجائے آلتو فالتو کے جملوں کا ڈھیر سا لگا دیا۔ جواب نہ دینے سے سوال کی اہمیت گھٹتی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ مصمم رہتی ہے، اور جس سوال کا جواب نہ دو، فرسٹ ایئر میں کون ہے یا ہوگا پتہ نہیں، میرا بیٹا تو 5th گریڈ میں پڑھتا ہے۔ شاہی پھپھو کا چہرہ مردے کی طرح سفید لگنے لگا۔ بچکانہ بات ہے شاہی، وہ اب تک 5th گریڈ میں ہوگا؟ بچکانہ بات نہیں ہے۔ کبھی بند گھڑی کو دیکھا ہے؟ جہاں سیل ختم ہو، وقت اور تاریخ وہیں رک جاتی ہے۔ دنیا بھر کی گھڑیاں جتنا مرضی آگے سے رکھ جائیں، گھنٹوں، مہینوں، سالوں، بند گھڑی وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ وہی تاریخ، سال، سیکنڈز اور منٹس۔ میرے دل کی دیوار پر لگی گھڑی سالوں سے ایک وقت، تاریخ اور دن پر ٹھہر گئی ہے۔ مجھے کبھی وقت آگے بڑھا ہوا لگا ہی نہیں۔ یہ خود اذیتی ہے۔ تم کس سے انتقام لے رہی ہو؟ خود سے؟ نینا کا لہجہ دکھی تھا۔ بے حد عملی زندگی میں بے عملی کے چند لمحے، دل کے لمحے جو کسی سے انتقام نہیں لیتے، وہ خود سے لیتے ہیں۔ اور پلیز اب اور کچھ نہ بولنا۔ شاہی کا جملہ اور چہرہ قطعیت کا ترجمان بن گیا۔ نینا کو چپ ہونا ہی پڑا۔ بیا کب آئی؟ نینا نے موضوع بدلا۔ 3 ماہ ہونے والے ہیں، اپنی اماں سے لڑ کر آئی ہے، کہتی ہے اب یہیں رہے گی۔ کیوں؟ اور لڑائی اپنی اماں سے؟ نینا حیران ہوئی۔ ہاں، وہ اس کے رشتے کے لیے پریشان ہے، وزن جو زیادہ ہے۔ رشتے کروانے والی عورتیں جنہیں دیکھ کر موٹے جھگڑے کیا لکھا ہوا ہے، رشتے لاتی ہیں جو عمر کے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس نے ماں سے کہا وہ موٹی ہے مگر لڑکی ہے اور لڑکے سے شادی کرے گی، آدمی سے نہیں کرے گی۔ ماں اس دن سے ہر کسی سے پوچھتی پھرتی ہیں لڑکے اور آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس نے کہا جس دن آپ اس فرق کو سمجھ لیں گی میں آ جاؤں گی۔ میرے جسم پر چربی چڑھی ہے، دماغ اور دل پر نہیں۔ بہت خوب، نینا کو مزہ آ گیا۔ تمہارے بھائی وغیرہ مان گئے؟ ہاں، منوانا آنا چاہیے، اور وہ آج کی نسل کو آتا ہے، ہماری طرح تھوڑی۔ شاہی پھپھو کا چہرہ ایک بار پھر بجھنے لگا، آگے نہ بول سکی۔ آئرہ نے ماشاءاللہ بہت ترقی کر لی۔ نینا نے تیزی سے موضوع بدلا۔ ہاں ماشاءاللہ، دبئی سے یہاں آتے ہوئے بڑے تحفظات کا شکار تھی، اب تو سب سیٹ ہے، اور اراد تو شروع سے مجھ سے اٹیچ ہے ہی۔ بھائی اکیلے بھیجنے پر متعامل تھے، پھر فلیٹ بھی اپنا تھا۔ میں نے کہا میں ساتھ رہوں گی، اور اب لگتا ہے سالوں سے رہ رہی ہوں۔ شاہی پھپھو نے ٹرے تیار کر کے ٹیبل پر رکھی۔ اور یہ تم نے آج اراد کو کس لائن لگا دیا؟ حد کرتی ہو تم بھی۔ بھائی میں تو پہلے ہی کہتی ہوں، میرا علم حتمی نہیں، یہ تو حساب کتاب ہے جو میں نے لگایا۔ عالم الغیب تو اوپر والے کی ذات ہے، اور زیادہ تر لوگ تو پامسٹری کو جسٹ فار انجوائمنٹ ہی لیتے ہیں۔ انہوں نے ہنس کر کہا۔ شاہی پھپھو نے ہنسی میں ان کا ساتھ دیا اور ساتھ ہی کباب کی پلیٹ بڑھائی۔ نینا نے پلیٹ پکڑ کر اپنے نزدیک رکھی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہارا ہاتھ دیکھوں شاہی، تمہیں کتنا شوق تھا مستقبل کے بارے میں جاننے کا؟ فضول محنت کرو گی۔ شاہی پھپھو نے ہاتھ نرمی سے کھینچ لیا۔ میرے ہاتھ میں خوشیاں نہیں ہیں۔ نینا ان کی شکل دیکھ کر چپ ہو گئی۔ تیمور کے ہاتھ کا پکا گوشت کا سالن ابو ذر تو خاموشی سے کھا رہا تھا، جبکہ عاشر ہر لقمے پر تیمور کے لیے وہ الفاظ کہتا کہ کہیں لکھیں تو کیسے۔ اب اچانک سے اتنی بڑی سخت بوٹی کہاں سے آ گئی؟ عاشر بولا۔
اس نے روٹی کے نوالے کا دباؤ دے کر بوٹی توڑنے کی کوشش کی تو بوٹی پھسل کر آگے سے رک گئی۔ پتہ لگا وہ تو گلی ہی نہ تھی۔ ہاں، میری بھی یہ والی 2 کچی کچی ہیں، سخت سی۔ ابو ذر نے بھی 2 بوٹیاں سائڈ پر رکھی تھیں۔ دراصل 1 کلو گوشت چڑھایا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد 3 بوٹیاں نکال کر چیک کی کہ گلی کہ نہیں، کچی تھیں، بامشکل چبائیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد پھر 3 اور نکال لی، وہ تھوڑی سی بہتر تھیں۔ اس کے 20 منٹ بعد بغیر گنے نکال لی، وہ گل چکی تھیں۔ جب مسالہ بھوننے لگا تو گنتی کی 4-5 بوٹیاں بچی تھیں، سو جلدی سے آدھا کلو کا ایک اور پیکٹ ڈال کر تو چکھتے چکھتے سارا گوشت کھا گیا، عاشر چلایا۔ منہ ابو ذر کا بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پیٹ ہی بھرنا ہے نا، آپ لوگ مسالے سے کھا لیں۔ تیمور خود بھی یہی کر رہا تھا۔ ہاں، مسالہ تو جیسا بڑے مزیدار بنایا ہے نا۔ ابو ذر نے لقمہ نگل ہی لیا تھا۔ تو پھر کر لیں کسی خانسامہ کا بندوبست۔ میں کیا ماسی لگا ہوں، تم لوگوں کی امی ہوں؟ تیمور نے ابو ذر کو گھورا۔ ماسی تو ہو نہیں سکتا تو، اور میری ماں تیری جیسی مونچھوں والی ہو۔ میرے ابا کا ذوق اب اتنا بھی گرا ہوا نہیں، بھلے سے وہ تم جیسوں کے چچا ہی ہوں۔ وہ تم جیسے کہ ابا ہو کر فخر سے جی سکتے ہیں، تو ہمارے چچا ہونے پر کیا انہیں پتھر پڑیں گے؟ تیمور نے غصے کا جواب غصے سے دیا۔ آپس میں لڑنے کے بجائے اس مسئلے کا حل سوچو۔ عاشر نے سربراہ کی حیثیت سے اصل مسئلے کی جانب اشارہ کیا۔ ایک اچھے کک کی تلاش۔ ابو ذر نے بات ختم کی۔ اور ایک بہترین کام والی ماسی۔ عاشر کو صفائی کا خبط تھا۔ ماسی چھڑوں کے گھر کام کرنے نہیں آتی۔ تیمور نے نکتے کی بات کی۔ ہم خدا نہ خواستہ ہمیشہ چھڑے تھوڑی رہیں گے۔ عاشر کو تیمور کی بات بددعا کی طرح لگی، ساتھ ہی وہ نازک حسینہ بھی یاد آ گئی۔ بددعا والے خیال پر ابو ذر کا دل بھی سکڑ گیا۔ اللہ نہ کرے تو اماں جان کی بات مان کر سیدھے سیدھے شادی کر کے اپنا گھر بسائیں، میری بھی جان بخشی ہو۔ مجھے میری پسند کی لڑکی اب تک ملی ہی نہیں، ابو ذر نے دکھی لہجے میں کہا، اور مجھے تو بس اسی سٹور والی سے کرنی ہے۔ عاشر کسی ہٹیلے بچے کی طرح ٹھنکا۔ بس تو پھر ہو گئی شادی۔ تم طویل رخصت لے کر شہر شہر گلی گلی گھومو جب تک منزل مقصود نہ ملے، اور آپ شہر کے ہر بڑے چھوٹے سپر سٹور کریانے کی دکان پر گھومنا شروع کر دیں، بلکہ ہر سپر سٹور کے باہر پان کا کھوکھا کھول لیں، ٹیکسی ڈرائیور بن کر انتظار کریں، آئے گی تو وہ وہیں۔ تیمور نے جل کر حقیقت بیان کی۔ عاشر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا، چہرے پر ایک انوکھی مسکان آن رکی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے مل کر رہیں گی۔ دراصل اسے دیکھتے ہی میرے دل میں سیٹی سی بجی کہ وہی تو ہے جس کا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے کوکر کی سیٹی بھی صحیح وقت پر نہیں بجتی۔ بچ جانے والی ہوتی تو آج میری ہانڈی کا یوں ناس نہ ہوتا۔ تیمور نے عاشر کی بے خودی کو دیکھتے ہوئے جل کر ابو ذر کے کان میں سرگوشی کی۔ میں تو ڈیڈ کو فون کر کے یہ بھی کہنے والا ہوں کہ جس بیٹے کی تعلیمی قابلیت، ذہانت، ہائی فائی جاب کے تانے دے دے کر انہوں نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، وہ عنقریب ڈگریوں کو آگ لگا کر نوکری پر لات مار کے جنگلوں بیابانوں کی خاک چھاننے والا ہے۔ عشق جو ہو گیا ہے۔ تیمور کے جملوں میں ہمدردی تھی، لہجہ کاٹ سے بھرپور۔ مجنوں جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ ابو ذر نے زور و شور سے اسبات میں سر ہلایا۔ عاشر نے کچھ جواب نہ دیا، سکتا جو ہو گیا تھا۔ تیمور کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ بھائی بھائی کیا ہوا؟ وہ اچھل کر اس تک آیا۔ ایسے پتھر کا بت کیسے بن گئے؟ کہیں کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ ابو ذر بھی اٹھ کر آیا، کھڑکی کا پردہ آخر تک سمیٹ دیا۔ سفید گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بڑا ہینڈ بیگ رکھ کے دروازہ ٹھا سے بند کر کے ایک لڑکی اب فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ رہی تھی۔ دور کچھ بچیاں رسی کو کود رہی تھیں۔ بینچ پر کچھ بزرگ براجمان محو گفتگو تھے۔ گاڑی گیٹ سے نکلی، روڈ پر چڑھی اور اگلے پل نظروں سے اوجھل ہو گئی۔
ابو ذر نے اس بات کو اہمیت نہ دی، وہ تو بھوت کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا، مگر عاشر کا سکتہ یکدم ٹوٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ کھڑکی کی جالی سے باہر نکال کر زور زور سے ہلانے شروع کر دیے۔ وہی تھی، وہ سپر سٹور والی نہیں، وہ پرچون والی، نازک نازک۔ تیمور کے حیران بت میں جان بڑھ گئی۔ اس نے عاشر کو پیچھے دھکا سا دے کر اپنا من بھر کا سر بمشکل جالی سے باہر نکالا۔ وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تیمور کو بھائی کی دماغی حالت پر شک گزرنے لگا۔ وہ وہی تھی، ابھی وائٹ گاڑی میں، نیلے لباس میں۔ عاشق کا صدمے سے بھرپور لہجہ، اور ایک بار پھر غائب ہو گئی۔ اسے تو میں نے بھی دیکھا تھا۔ ہٹ تیمور ہٹ! ابو ذر اچھل پڑا۔ کیسے ہٹوں؟ سر پھنس گیا ہے میرا۔ تیمور کی آواز بھیجی بھیجی تھی۔ اس نے اتنی سی دیر میں کتنا سارا زور لگا لیا تھا۔ میں ابھی نکالتا ہوں اپنے بھائی کو۔ ابو ذر آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور تیمور کے دونوں بازو پیچھے کر کے کھینچنے لگا۔ تیمور کی چیخیں نکل گئیں۔ گردن پھنسوا کر اب تم لوگ مجھے بازوؤں سے بھی محروم کرو گے کیا؟ نکالو مجھے، نکالو۔ تیمور خود بھی مقدور بھر کوشش کر رہا تھا۔ ابو ذر نے اب دونوں بازو چھوڑ کر ایک بازو پکڑ لیا تھا اور اپنے باڈی بلڈر ہاتھوں سے اسے کھینچتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے آج سر نکلے گا یا بازو۔ تیمور کوئی مشرقی حسینہ تھا جو جبر بھی سہتا اور چپ بھی رہتا، لہٰذا وہ چیخ رہا تھا۔ نیچے بزرگ کھڑے اوپر دیکھ رہے تھے۔ بھائی، مجھے پھنسا کر بھائی کہاں چلا گیا؟ تیمور نے دہائی دی۔ ڈیڈ نے مجھے اسی کے بھروسے تو شہر بھیجا تھا۔ تیمور یکدم 4 ماہ کا ہو گیا۔ کہیں نہیں گیا، میں یہی ہوں۔ یہ آری لایا ہوں، ابھی کاٹ دیتا ہوں۔ عاشر کو آخر بھائی کا خیال آ گیا تھا۔ کیا؟ میرا سر؟ نہیں یہ جنگلہ۔ عاشر نے آری لہرائی۔ پہلے میرا بازو تو چھڑائیں اس بن مانس سے۔ عاشر چونکا۔ ابو ذر کے بھیچے دانت، یا یہ رہے گا یا نہیں رہے گا بازو۔ چھوڑ میرے بھائی کا بازو، چھوڑ دے ابو ذر۔ دونوں کے بیچ بازو کے حصول کے لیے چینا جھپٹی شروع ہو گئی۔ تیمور نے یا اللہ مدد کہہ کر آخری زور لگایا اور وہ زمین کے بل زور سے جا گرا۔ بازو ہاتھ سے نکل گیا۔ تب منظر یوں تھا کہ عاشر اور ابو ذر بغل گیر تھے اور بجائے شرمندہ ہونے کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ تنگ پائنچے کی جینز پر گلابی شرٹ، پیروں میں گلابی باریک ہیل، گلے میں موٹے موٹے بندے، شانوں پر تازہ کٹنگ والے بکھرے بال، چمکتی مہکتی یہ عورت تھی۔ سی گرین کلر کی جرسی کی پٹیالہ شلوار پر بند چاک والی جرسی ہی کی گھٹنوں سے اونچی بند دامن کی کالی قمیض، بڑا ہی ببلی سا کالا اور سی گرین دوپٹہ شانے پر دھرا تھا۔ پیروں میں فلیٹ بند پمپی سلور کلر کا ہی سٹائلش بیگ کلائی پر لٹکا رکھا تھا۔ کانوں میں بڑے بڑے بالے، سلیقے سے بنے بال اور میک اپ۔ یہ بیا تھی۔ دونوں گھر سے یوں نکلی جیسے موٹل ریمپ پر آتی ہیں۔ گرد و پیش سے انجان، شان بے نیازی سے خلا میں تکتی منہ اٹھا کر چلتی۔ جب وہ 4تھے فلور سے نیچے اتری تو ہر ایک نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ بیا کی بیسٹ فرینڈ کی برتھ ڈے تھی۔ تیاری کے اپنے ہی قائم کردہ ریکارڈ توڑے۔ اب وہ منتوں ترلوں سے مانگی پھپھوں کی کار میں سفر کرنے کو تیار تھی۔ مگر یہ کیا، گاڑی کے عین پیچھے ایک دوسری گاڑی پارک تھی، نہ جانے کس کی۔ پہلے ہی دیر ہو رہی تھی اور اگر اب آپ کچھ کریں نا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ تو دعوے دار ہیں کہ ٹریفک جام میں گاڑی نکالنے میں آپ سے بڑھ کر کوئی ماہر نہیں۔ بالکل دعوے دار ہوں، مگر اب یہ تو کم از کم نہیں کر سکتی کہ گاڑی کو چٹکی سے اٹھاؤں اور مین روڈ پر رکھ دوں۔ پتہ نہیں کس جاہل نے اس طرح گاڑی جوڑ دی ہے۔ بیا نے مذکورہ جاہل شخص کی تلاش میں چاروں جانب نظریں گھمائیں۔ ان گناہ گار آنکھوں نے وہ دیکھا جس کو دیکھنے سے پہلے یا جس کے دیکھنے کا گمان ہے مین روڈ کے چوک سے آئرہ کی آفس وین نے ٹرن لیا تھا۔
اور وہ لمحہ بلمحہ نزدیک آتی جا رہی تھی۔ خود پر شعوراً چڑھایا بے نیازی کا خول دھڑ سے اتر گیا۔ دونوں ہونک صورت ایک دوسرے کو تک رہی تھی۔ بھاگ جانے کی خواہش تھی۔ بیا کے لیے بھاگنا ویسے ہی مشکل تھا اور ایراد کے لیے اس لمبی ہیل میں چلنا مشکل تھا۔ سکتے کے اس پل کا خاتمہ ہونے تک وین روڈ پر رک چکی تھی اور کسی بھی پل آئرہ باہر آ جاتی۔ ایراد ہی نے جھک کر جوتا اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور اگلے پل اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ بیا ایراد کے پیچھے سر پر دوڑی، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف جو تھا۔ اس دوڑ کو دیکھنے والے لوگ ششدر تھے، خاص طور پر وہ جنہوں نے چند منٹ پہلے ان دونوں کو نزاکت سے، غرور سے منہ کا پاؤچ بنا بنا کر، یہاں پاؤچ ہی لکھا ہوا ہے، بنا بنا کر نیچے اترتے دیکھا تھا۔ گرتی پڑتی ایراد نے پارکنگ کے بالکل آخر میں ایک مستقل کھڑی رہنے والی گاڑی کے پیچھے آ کر پناہ لی۔ بیا نے بھی۔ دونوں کی نظریں مین گیٹ پر تھیں، جہاں سے آئرہ جلوہ گر ہوئی۔ پیچھے ملازمہ جو آئرہ کے بیگز اور باسکٹ کو بمشکل سنبھالے ہوئی تھی، آئرہ حسب عادت بیگ کو نیچے کی طرف لٹکائے اپنے مخصوص مغرور انداز میں قدم بڑھا رہی تھی۔ بلو جینز کے ساتھ لمبا آسمانی کرتا اور سکارف مجال ہے جو ملازمہ سے ایک چیز پکڑ لے۔ نہ جانے کتنے ہی پل بیتے، ان دونوں کو تو صدیاں گزر جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ آئرہ گھر کے اندر جا چکی تھی، مگر یہ کہاں جاتی؟ گھر کے اندر یا چھپتی رہتی کہ گاڑی پھنسی کھڑی تھی، آگے کنواں پیچھے کھائی، اور اگر جو آئرہ دیکھ لیتی؟ نہیں، دونوں نے جھرجھری لی۔ پھر شاید برا وقت ٹل گیا۔ پیچھے والی گاڑی کا مالک اندر سے برآمد ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنی گاڑی پیچھے کی، یہ دونوں اپنے بل سے بھاگتی ہوئی آئیں۔ سرد سے بیا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ایراد کے لیے دروازہ کھولا اور وہ جوتا ہاتھوں میں پکڑے پکڑے ہی سیٹ میں دھنس گئی۔ اس نے باعجلت چابی گھمائی اور اندھا دھند باہر نکل کر گاڑی کو فل سپیڈ پر ڈال دیا۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ ایراد مستقل دور ہوتے اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی اور دوری کا مسلسل بڑھتا احساس چہرے کے رنگ اور حواس کو واپس لا رہا تھا۔ خدا کا شکر بچ نکلے۔ ایراد نے پیر جھاڑ کر جوتے پہننے شروع کیے، لیکن یہ آئرہ اس وقت کہاں سے ٹپک گئی؟ بیا نے دانت کچکچا کر پوچھا۔ اللہ جانے، لیکن کیا اچھا نہ ہو کہ ہم ایک جوس پی لیں توانائی کی بحالی کے لیے؟ بیا اس کی شکل دیکھنے لگی جو بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اب یہ نہ کہیے گا اس میں اتنی کیلوریز اور فیٹس ہوں گی؟ اس بھاگ دوڑ میں ہزاروں کیلوریز تو جلی ہی جلی ہیں۔ مجھے تو من و خون جل جانے کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ آخر ہم کب تک اس طرح بچتے رہیں گے؟ بیا کے دکھی لہجے میں خدشات تھے۔ جب تک بچ سکے بچتے رہیں گے، ایراد نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہاری تو خیر ہے، تم اس کی سگی بہن ہو اور سائز میں اس سے بھی دبلی، مگر میرا کیا ہوگا؟ بیا کی فکر ناجائز نہیں تھی۔ اس مسئلے کا کوئی حل؟ ایراد کو بیا کے غم کا اندازہ ہوا۔ کوئی بھی نہیں۔ اب کم از کم تمہاری خود غرض بہن یہ تو نہیں کر سکتی کہ وہ جو اسے ڈھیروں کے حساب سے ملبوسات ملتے ہیں وہ خود ہی ان کی منصفانہ تقسیم کرتے ہوئے ہمیں ہمارا حصہ دے دے؟ تو دیتی ہے نا، ہم سب کو ملتے ہیں۔ ایراد نے بہن کی حمایت لی۔ ہاں، بیا کی جلی کٹی آواز ابھری۔ استعمال کے بعد، اور وہ سارے کے سارے بھی تم ہی کو مل جاتے ہیں؟ میرے حصے میں آتے ہیں بچے کچے سارے اچھے والے تو تمہیں مل جاتے ہیں، تو اس میں اتنا جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ ان کا، میرا اور اپنا سائز بھی تو دیکھیں۔ اب تم بھی تانا مارو گی؟ تانا نہیں مار رہی، گراؤنڈ ریالٹی بتا رہی ہوں۔ بیا کچھ نہ بولی، منہ بسورا اور رخ ہی پھیر لیا۔ اب آپ ایسے خفا ہوں گی؟ وہ نہیں دیتی تو کیا آپ پہنتی نہیں؟ ایک آدھ کو چھوڑ کر باہر نہ سہی، ہم گھر میں تو سارے کپڑے پہن پہن کر ارمان نکال ہی لیتے ہیں۔ ہاں تو ظاہر ہے جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر شکوے کس چیز کے؟ شکوہ یہ کہ یہ جو چوہے بلی والی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اگر وہ جو ہمیں اپنے کپڑوں کو یہاں تک کہ جوتوں اور پرس تک میں دیکھ لیتی تو قسم سے وہ کھڑے کھڑے اتروا لیتی۔ جو بھی کرتی کم ہی ہوتا۔
اراد نے اس بار حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 1 ڈیزائنر کے بھیجے وہ ڈریسز جو ابھی انہوں نے استعمال تو کیا شاپر سے بھی نہیں نکالے تھے، ہم نے پہن لیے۔ اب ہم واپسی میں گھر کیسے جائیں گے؟ اراد نے ایک اہم نکتہ پوچھا۔ وہ اس بار مسئلہ نہیں، میں نے صبح ہی تمہارا اور اپنا ایک ایک جوڑا گاڑی میں رکھ لیا تھا۔ واپسی میں ہم اپنے ذاتی کپڑوں میں ہی گھر جائیں گے۔ اور اگر اس واقعے میں انہوں نے الماری کھول کر دیکھ لی، اراد کو خیال آیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری سست الوجود بہن اب بیڈ پر آڑی ترچھی گرے گی تو صبح ہی خبر آئے گی۔ تم خامخواہ ڈر رہی ہو۔ تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں ہی ڈر رہے تھے، بھول گئی آپ؟ اراد نے چھڑا۔ بیا ہنسی تھی۔ واپسی پر بیا اور اراد بڑے ہی نارمل حلیے یعنی اپنے ہی لباس، جوتے اور لوازمات میں تھیں۔ چابی اپنے پاس تھی۔ بظاہر خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، مگر ہاتھ میں پکڑے شاپرز میں خطرہ موجود تھا۔ ویسے تو دور دور تک امکان نہیں تھا کہ آئرہ تھیلے کے بھید تک پہنچتی، لیکن برا وقت کب بتا کر آتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ پپو اس وقت ٹاک شوز دیکھا کرتی تھی، مگر آج ٹی وی بند تھا۔ آئرہ اس وقت سوتی تھی۔ دروازے کھڑکیاں بند، گرے پردے، مگر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ خود وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ سانپ سونگنے والی بات یہ ہوئی کہ پھپھو کے کمرے سے رونے اور آئرہ کے اونچا اونچا کچھ کڑوا اور قطعیت سے بھرپور بولنے کی آواز ابھر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اراد کی سانس خشک تھی کہ بیا کزن ہونے کا مارجن لے لیتی، پھپھو بڑے ہونے کا، اس کا کیا ہوتا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بیا کی فطری بہادری عود کر آئی، وہ سینہ تان کر آگے بڑھنے لگی۔ پلیز بیا۔ اراد نے ہراساں ہو کر اس کا شانہ پکڑا۔ بیا نے جھٹکے سے شانہ چھڑایا۔ بھائی جو بھی غلطی یا شرارت ہے یا جو بھی ہے ہم نے کیا ہے، میں پھپھو کو روتا برداشت نہیں کر سکتی، اور اس سے پہلے کہ تمہاری بہن مجھ پر چڑھائی کرے میں اس پر چڑھ دوڑوں گی کہ چند معمولی مادی چیزوں کے لیے کوئی اپنی پھپھو جانی کو ایسی ہچکیوں سے رلاتا ہے۔ وہ چند معمولی چیزیں آئرہ کو ایز اے سیلیبریٹی کمرشل پوائنٹ آف ویو سے پروموشن کے لیے دی جاتی ہیں۔ اراد کا گھبرانا درست تھا۔ ارے جاؤ۔ بیا پر ذرا اثر نہ ہوا۔ سیلیبریٹی ہوگی تو اپنے گھر میں ہوگی، ایسے وہ ہمیں اپنے رو پہ نہیں رکھ سکتی، وہ اپنے گھر میں ہی تو ہیں۔ اراد آگے بڑھتی بیا کے پیچھے گھسٹتی منمنائی۔ پھپھو کے آنسو بہ رہے تھے اور آئرہ کڑے تیوروں سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی، مگر موضوع تو کچھ اور تھا۔ لو اب تم بھی اپنی صفائی دے دو، ورنہ انہوں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لینا ہے۔ آئرہ نے بیا کو مخاطب کیا۔ صفائی؟ بیا اور اراد نے طائرانہ نگاہ سے کمرے کو دیکھا، ہر شے جگہ پر درست صاف ستھری۔ کیسی صفائی؟ تاکہ یہ ہر الزام سے بری ذمہ ہو کر کم از کم رونا بند کر دیں۔ میں آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی پھپھو، سخت تاثرات سے کہتی آئرہ کا لہجہ آخر میں بے چین و بے بس ہو گیا۔ بیا کو بھی احساس ہوا۔ وہ بیڈ پر پھپھو کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اراد صوفے پر ٹک گئی۔ اب آپ بولیں گی یا میں ہی؟ آئرہ نے پوچھا۔ شاہی پھپھو کچھ نہ بولی، ناک سکوڑ کر آنکھیں پونچھ کر جیسے لاتعلقی کا اعلان کر دیا۔ آئرہ ٹھنڈی سانس لے کر گویا ہوئی۔ پہلے چچی امی کا فون آ گیا۔ تمہاری بات ہوئی ہے آج کل میں ان سے، تمہارے کسی رشتے کے چکر میں؟ ہاں روزی ہو رہی ہے۔ وہ کوئی رشتہ ہے؟ رکشہ ہے رکشہ، پھٹ پھٹ کرتا، عدنان سمیع کی کاربن کاپی۔ بولے تو یوں لگتا ہے روڈ پر پتھر کوٹنے والی مشین چل رہی ہے۔ چلتا ہے تو بجری کے ٹرک کی سی دھمک پیدا کرتا ہے، سانس لیتا ہے تو انجن کی بھک بھک۔ روبوٹ کا رشتہ آیا ہے بیا کے لیے۔ اراد کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مگر پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ ہو گئی۔ پھپھو کا چہرہ بے حد دکھی تھا، آئرہ کا سنجیدہ۔ تو تم نے چچی اماں سے کیا کہا؟ آئرہ نے پوچھا۔ کیا کہنا ہے؟ یہی سب کہا جو تمہیں کہہ رہی ہوں۔ مجھے اس طرح کے انسان سے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ شادی میں اسی بندے سے کروں گی جو سمارٹ ہو، لڑکا سا ہو۔
اماں مانی نہیں تو یہ الفاظ میں نے اس بندے کو فون کر کے کہہ دیے بس. لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ تو ہم ماں بیٹی کی آپس کی بات تھی. بیا چونکی. انہوں نے کہا کہ مردوں کے لیے میرے دل میں جو نفرت اور بغض اور بے یقینی ہے ان خیالات سے میں تم لوگوں کی برین واشنگ کر رہی ہوں. میں اپنے رشتوں کو نبھانے میں نااہل ثابت ہوئی ہوں اور مزید کسی رشتے کو بنتے دیکھ نہیں سکتی، ورنہ بیا نے کبھی شادی سے انکار کیا ہی نہیں. ساری گتھی یکدم سلجھ گئی. تو میں نے اب بھی کب شادی سے انکار کیا ہے؟ میں نے تو اس روڈ رولر کو منع کیا ہے. اس لڑکے نے تمہاری فون کال کی باتیں اپنی ماں کو سنائی اور اس کی ماں نے جو تمہاری ماں کو سنائی وہ سب زہر ضرب دے کر انہوں نے میرے کانوں میں انڈیل دیا. بھابھی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ نہ جانے کتنی زرعی زمینوں کا مالک اکلوتا بندہ ہے، وہ بہترین رشتہ. ارے واہ، کہاں کا بہترین رشتہ؟ بیا نے ہاتھ نچایا. مجھے تو پہلے ہی شک ہو گیا تھا وہ مجھ سے شادی پر راضی ہی اسی لیے ہوا ہوگا کہ ان زرعی زمینوں پر ہل چلانے کے لیے بیلوں کی جوڑی کی جگہ خود بھی چلے گا اور مجھے بھی جوت دے گا. تھنک اباؤٹ دس پھپھو، ذرا تصور کی آنکھ سے تو دیکھیں. بیلوں کی جوڑی کی جگہ میں، پھپھو میں. کانٹ یو امیجن اٹ؟ او مائی گاڈ. اراد کو بڑی زور کی ہنسی آئی. اس نے دونوں گال دانتوں میں کس لیے، ہنسنے کا موقع نہیں تھا. پھپھو روج رہی تھی. فضول باتیں مت کرو، تم خود بھی تو موٹی ہو بیا. یوں کیسے؟ یعنی کہ اب میری اپنی پھپھو بھی. بیا نے آئرہ اور اراد کو دیکھا. ان کے چہروں پر بھی تائیدی مسکان آ گئی تھی. میں ممی سے بات کروں گی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ لائف پارٹنر کے حوالے سے میرے آئیڈیل سے واقف بھی ہیں. میں تو کمپرومائز نہیں کروں گی. ہاں، اس جیسا نہ ملا تو پھر کچھ اور سوچوں گی. تو لڑکے بھی تو ہلکی پھلکی لڑکی چاہتے ہیں نا. بس چلے تو ترازو میں تلوا کر دیکھ لیں. پھپھو جیسے زچ ہو گئی. ارے واہ، بیا کے چہرے پر شریر مسکراہٹ آ گئی. اس نے آنکھیں نچائیں. ضرور تلوائے، مگر دوسرے پلڑے میں سونا چاندی رکھے پھر. ہی اس کے بے ساختہ انداز پر آئرہ تو گھورنے لگی جبکہ پھپھو کی اچانک زور کی ہنسی نکل گئی. ارے واہ، بیا اچھل کر ان سے لپٹ گئی. ہنستے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہے میری پھپھو. میں کروں گی نا اپنی اماں کو فون اور کریں گی وہ ایکسکیوز. ایسے کیسے میری پھپھو کو رلایا؟ کوئی تماشا ہے بلا؟ چھوٹی بھابھی ہی کیوں، بڑی بھابھی جان نے بھی وہاں دبئی سے فون کر کے نہ جانے کیا کہہ دیا. بیا کے منہ سے نکلا اور پھر اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی. سب معلوم تو تھا ہی، یہی کہ آئرہ کا دماغ خراب کرنے میں سارا ہاتھ میرا ہی ہے. جو نفرت اور بے اعتباری مجھے ہوئی وہ سب میں نے آئرہ میں انڈیل دی. اور یہ کہ میں نے تو نند کی تنہائی کے خیال سے بچی کو پاس چھوڑا تھا. مجھے کیا پتا تھا میں لڑکی کو فطرت سے دور کروں گی، اور بھی نہ جانے کیا. اللہ گواہ ہے بیا، میں نے تو کبھی چھپ کر بھی آنسو نہیں بہائے کہ سوجی آنکھیں دیکھ کر آئرہ کچھ سوچنے نہ لگے. میں کیوں اسے کچھ بتاتی یا سمجھاتی؟ مجھے دکھڑے رونے کی عادت نہیں ہے. میں نے تو ہمیشہ خود کو الجھا رکھا ہے کاموں میں، ٹی وی، شاپنگ، تم لوگوں کے ساتھ، تم لوگوں کی طرح جینا. اور پوچھو آئرہ سے، میں نے کبھی اسے کچھ کہا ہو؟ کبھی اس کے سامنے روئی ہوں؟ اور بھابھی کہتی ہے میری ناکام زندگی کو دیکھ کر ہی شادی آئرہ کی ترجیحات میں ہے ہی نہیں. کیوں گواہیاں مانگ رہی ہیں آپ؟ آئرہ کے اشارے پر بیا ذرا پیچھے سرکی. آئرہ نے پھپھو کے شانے پر بازو رکھا. آپ نے کبھی میرے سامنے دکھ نہیں روئے، مگر مجھے ہمیشہ پتہ لگ جاتا تھا آپ دکھی ہوتی تھیں. اور آپ جیسی پیاری عورت کے ساتھ جو کچھ پھوپھا نے کیا، میں اسے فراموش کر بھی دوں تو وہ آخری دھوکہ مجھے کبھی نہیں بھولتا. ہم شام تک اور پھر اگلے روز تک اور پھر آنے والے کئی روز تک ہم شاہ میر کا انتظار کرتے رہے. دل دہلتا گیا کہیں کچھ ہو نہ جائے. اور وہ باپ کے ساتھ ملک سے باہر جا چکا تھا. ملک سے باہر ایک دم نہیں چلے جاتے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ میر بے خبر ہو اور اس نے ماں کو ہوا بھی نہ لگنے دی ہو. پھپھا جیسے گاہک کے پاس تو پورا پلان ہوگا. شاہ میر نے اتنی مکاری کہاں سے سیکھی؟ سوال سے زیادہ آئرہ کا لہجہ چپتا ہوا تھا. تو ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ مرد 50 سال کا ہو یا 10 سال کا، مرد ہوتا ہے، اور دھوکہ جس کی فطرت.
میں سب کو ایک جیسا نہیں کہتی، مگر مما کے بتائے یہ رشتے ٹی وی میں دیکھ کر پسند کر لیا۔ میں آئیڈیل ہوں، خوبصورت ہوں، وہ میرے فین ہیں۔ نفرت ہے ان بلبلے جیسے جملوں سے۔ اور رہا ان رشتوں والے موصوف کا معاملہ جن پر مما فدا ہیں، دبئی کے بزنس مین ہیں، جانتی ہوں میں انہیں، کسی شوبز سیلیبریٹی سے شادی کر کے فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آدمی جو عورت کو کسی بھی حوالے سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، اس سے تو مجھے گھن آتی ہے۔ عورت فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت خود اپنی ذات میں بہت بڑا منافع ہے۔ تم کتنی اچھی باتیں کرتے ہو آئرہ، میں تو تمہیں بس ایک نخریلی، سست الوجود، ایٹیٹیوڈ دکھانے والی لڑکی سمجھتی تھی۔ بیا سحر زدہ تھی۔ آئرہ خاموشی سے تعریف سنتی رہی، عاجزی سے، مگر جملے کے اختتامی حصے پر وہ اچھلی۔ تم مجھے یہ سب سمجھتی ہو؟ نخریلی اور سست الوجود؟ وہ دھاڑی اور جھپٹی۔ بیا نے پھپھو کے پیچھے پناہ لی، مگر بیا کے موٹے چوڑے وجود کے سامنے پھپھو کا سہارا کہاں؟ آخر زندگی ایسے کیسے گزر سکتی ہے؟ اتنی جدوجہد، نا امیدی اور خالی پیٹ کی زندگی؟ تو طے پھر ہوا تیمور کہ دراصل پیٹ ہی سب کچھ ہے، باقی سب جھوٹ یا ثانوی۔ ایک جانب انسان جاب لیس ہو، پھر چھڑا چھانٹ ہو اور بھوکا ہو تو زور کس پر ہوا؟ بھوک پر۔ جسم میں جان ہوگی تو کام ڈھونڈا جائے گا نا۔ وہ بڑے سے چائے کے مگ کے ساتھ پاپے کا شگل فرما رہا تھا، ہر لقمے سے اپنی کم مائگی کا احساس بڑھ جاتا۔ سبھی کا گزارا ہو رہا ہے مگر ایک میں، اس پر خود ترسی غالب ہونے لگی۔ عاشر کے آفس میں دوپہر کو لنچ ملتا تھا، وہ ساری کسر ہی نکال لیتا۔ ابو ذر ادھر ادھر سے چٹکارے بڑھ لیتا۔ مسئلہ تو تیمور کا تھا، اسے نوکری مل کے نہیں دے رہی تھی 3 ٹائم گھر پر، اور ان دونوں نے اسے امی ہی سمجھ لیا۔ گھر میں گھستے ہی ہانک لگاتے، آج کیا پکایا ہے؟ یہ نفی میں سر ہلاتا تو وہ تانے دیتے کہ کیا سوکنے دیتی ہوں گی، سالے تو گھر میں رہ کر ایک ہانڈی بھی نہیں بنا سکتا، گھر تو صاف رکھنا آتا ہی نہیں۔ یہ دیکھ، اس ٹیبل کا حال دیکھ۔ عاشر بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا، شہادت کی انگلی پر لگی دھول اس کے چہرے کے عین سامنے کر دیتا۔ اب چونکہ گندگی اسے بھی نہیں بھاتی تھی، سو اگلے روز وہ جی لگا کر صفائی کرتا۔ گھر کو سجانے سنوارنے سے فرصت ملے تو جاب کی تلاش کو جائے گا نا۔ وہ فون پر امی کو بتاتا، یہی حال ہانڈی کے ساتھ ہوتا۔ وہ دل لگا کر تیار کرتا، تب وہ اتنے کیڑے نکالتے کہ تیمور کا دل کرتا چلو بھر شوربے میں ڈوب کر جان دے دے۔ تیمور کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ کوئی کام کرتا اسے مکمل اور درست کرنا چاہتا۔ اس نے چائے کو چھوڑا اور لمبی کٹی بھنڈی کو دیکھا۔ تینوں کو مسالہ بھری بھنڈی بہت پسند تھی۔ اس نے اماں کو فون کر کے ترکیب پوچھنی چاہی، مگر وائے رے قسمت، فون اماں کا ابا کے ہاتھ میں۔ ارے باپ رے، ہاں ہاں تم بھنڈیاں ہی بناتے رہنا، اور وہ جو میں نے تمہیں جاب کے لیے کہا تھا کہ میرے دوست کے آفس جانا، اسے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں بندہ چاہیے، وہ کیا ہوا؟ اوہ نو، تیمور نے اپنے بالوں کا گچھا منٹھی میں جکڑا۔ ڈیڈی کسی اور کا فون ریسیو نہیں کرتے، گدھے۔ ڈیڈی کے سر پر لگی، یہ کسی بیوی ہے میری۔ میں کب انکار کر رہا ہوں، میں تو بس کہہ رہا تھا کہ یہ مینرز کے خلاف ہے۔ مینرز کے بچے، تم فرقان کے آفس گئے؟ میں سفارش پسند نہیں کرتا ڈیڈی، اپنے بلبوتے پر کروں گا جو کچھ کروں گا۔ دراصل اپنے زور بازو پر۔ زور بازو کے باپ، تو ادھر فون کیوں کیا تم نے؟ یہ بھرواں بھنڈی بھی اپنے بلبوتے پر بنا لینی تھی۔ خبردار جو میری بیوی کو فون کیا۔ ڈیڈی نے دھاڑ لگائی اور فون پٹخ دیا۔ تیمور کے کان میں سیٹی سی بجنے لگی۔ اکاؤنٹ میری فیلڈ ہی نہیں ڈیڈی، آپ سمجھ کیوں نہیں لیتے؟ تیمور صوفے پر تسلی سے بیٹھ کے سوچنے لگا۔ گہری سوچ نے گھڑی کی بڑھتی سوئیوں تک دھیان جانے ہی نہیں دیا۔ نذیر کے جانے کے بعد سے فریج بھی تقریباً خالی تھا۔ کچھ کباب موجود تھے، مگر آخر کباب کب تک کھائے جا سکتے تھے؟ آلو تھے، وہ بادی ہوتے ہیں، تو رہ گئی بھنڈی، ہاں مونگ کی دال بھی پڑی تھی،
اس نے کچھ خیال آنے پر ٹی وی چلایا. چینل سرچنگ کے دوران سوچا جا سکتا تھا، تبھی نگاہ کوکنگ چینل پر پڑی. وہ تو جیسے اچھل پڑا، مگر کچھ دیر بعد جھلا کر ریموٹ اچھال دیا. ایک جگہ کوئی 10 طریقے کے کیک سکھائے جا رہے تھے، دوسری طرف رنگین اشرفیوں والا سفید زردہ، سندھی بریانی اور مکس سبزی رائتا. ایک دوسرے چینل پر شربت ویک منایا جا رہا تھا. شربت ہی شربت، ہر نسل اور ذائقے کا شربت. یہ چینل والے آسان روزمرہ کی چیزیں کیوں نہیں بناتے؟ اس کے دکھی دل نے دہائی دی. ساتھ ہی دماغ میں ایک شاندار خیال سوجا اور اس نے خود کو داد دینے کے بجائے جی بھر کے کوسا کہ پہلے اس جانب دھیان کیوں نہ دیا. بک شاپ پر گیا اور کوکنگ بکس کو ہاتھ لگایا کہ کرنٹ لگا. اتنی مہنگی اور وہ بیچارہ آج کل بے روزگار. درخواستیں دے دے کر تھک گیا. اپائنٹمنٹ لیٹر نہ جانے کب ملے گا، اللہ جانے. کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. دل گرفتگی سے سوچتے ہوئے اس نے نزدیکی بڈھے بابے کی پرانی کتب اور رسائل والی ریڑھی سے بسیدہ اوراق والی ایک ترقی والی کتاب 20 روپے میں خریدی. ایک نوکری نہ ملی تو کیا، وہ ایسے ہی دونوں کام پر جانے والے بھائیوں کے لیے کھانا بنایا کرے. صبح جب ابو ذر اور عاشر تیار شیار ہو کر خوب سارا پرفیوم سپرے کر کے آفس کے لیے نکلے، تب بکھرا گھر دیکھ کر تیمور خود ترسی کا شکار ہو گیا. وہ کیا ان کا نوکر ہے؟ نوکر سے یاد آیا نوکری بھی نہیں ملی تو کیا حیدرآباد چلا جائے؟ مگر حیدرآباد میں نوکری کہاں ملتی ہے؟ سارے چینلز تو کراچی میں تھے. سینئر پروڈیوسر سے اختلاف کے بعد استعفیٰ دیتے ہوئے اندازہ نہیں تھا جاب اتنی مشکل بن جائے گی. اور حیدرآباد چلا گیا تو ڈیڈ تانے دے دے کر وہ جگر چھلنی کرتے کہ پھر کہیں پیوند کاری نہ ہو پاتی. انہیں اس کا میڈیا کی فیلڈ میں کام کرنا پسند ہی نہ تھا. 3 بھائیوں میں بڑے بھائی جان فوج میں تھے اور کوئٹہ پوسٹڈ تھے، ڈیڈ کے چہیتے. پھر عاشر اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ پوسٹ پہ. یہ دونوں بھائیوں سے عمر میں بہت چھوٹا اور ماں کا لاڈلا تھا. ہائے ماں کا لاڈلا اس وقت کیسی صفائیاں دھلائیاں کر رہا تھا. گھر سنبھالنے کے بکھیڑے، چھڑوں کو ملازمہ ملتی نہیں تھی، در ملازم ٹکتے نہیں تھے. یعنی کہ تیمور کی بے روزگاری سے عاشر اور ابو ذر نے جی بھر کے فائدہ اٹھایا. اور ابو ذر چچا کا بیٹا تھا، اسے کراچی میں ملازمت مل گئی. عاشر اور تیمور فلیٹ میں اکیلے رہ رہے تھے، یہ بھی ساتھ رہنے لگا. سارا گھر بکھرا ہوا تھا. وہ گھوم گھوم کر دیکھنے لگا کام کہاں سے شروع کرے. تبھی ڈور بیل پر وہ چونکا. اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ دروازہ کھولا، سامنے پوسٹ مین تھا. اس نے بے دلی سے لفافہ کھولا، جمائی روکی، آنکھیں ملی، پھر اچھل پڑا جیسے کپڑوں میں چوہا گھس جائے. نہ جانے یہ کون سی ڈانس کی فارم تھی. اپائنٹمنٹ لیٹر؟ ارے میرے اللہ، اماں جان. وہ فون کی سمت بھاگا تھا. کیمرے کے آگے تو بس ایک ہنستا مسکراتا تیار شیار چہرہ پیش ہوتا تھا، مگر اس پیشکش کے پیچھے والوں کو دانتوں پسینہ آ جاتا. وہ خاصا تجربے کار تھا، مگر کوکنگ شو ایک قطعی مختلف چیز تھا. شو 3 سے 5 تک کا تھا، مگر اسے صبح ہی جانا پڑتا. کیا پکنا ہے کے حوالے سے خریداری، خوبصورت برتنوں کا انتخاب، سیٹ کے لوازمات. کیونکہ شوق اور سیکھنے کی لگن بہت زیادہ تھی، سو ہر چیز میں گھستا ہلکان ہو جاتا. مگر جب شو کامیاب چلا جاتا تب ساری تھکان اڑنچو ہو جاتی اور کل کے لیے تازہ دم. MCR کی تکنیک، لائیو کالز سے ڈیل اور سب سے بڑھ کر شیف کو اشاروں سے سمجھنا یا اسے اشاروں سے سمجھانا. یہ کوکنگ چینل کے پورے ایک دن کا سب سے کامیاب شو تھا. محنت تو سبھی کرتے تھے ہر حساب سے، مگر 3 to 5 دس از مائی کوکنگ ٹائم کی بات ہی نرالی تھی. اس کی ریٹنگ پورے ویک میں سب سے ہائی آتی اور یہ شاید سب کی محنت تھی، قسمت تھی، یا پھر پروگرام کی میزبان شیف جس کی موجودگی سے اسکرین جگمگا جاتی تھی. جسے کوکنگ سے ذرا بھر دلچسپی نہ ہو وہ محض شیف کی صورت دیکھنے کو 2 گھنٹے پلکیں جھپکائے بغیر بیٹھ جائے اور بڑے مزے سے جاب کے پل پل کو انجوائے کرتا. تیمور ہر روز نیا تجربہ حاصل کرتا، ہر چیز کو سمجھتا. نہیں سمجھ پاتا تو اپنی شیف کے مزاج کو.
وہ اپنے فن میں ماہر تھی. بنیادی طور پر وہ بدیسی کھانے بنانے کی مہارت رکھتی تھی. ساتھ ہی بیکنگ، کیک، پیسٹری، پیزا بھی خصوصیت سے بناتی تھی. یہ سب کورسز اس نے باہر کے ملک سے کیے تھے کہ وہ عرصہ 10 برس سے دبئی میں مقیم تھی اور چینل کے مالک کے دوست کی بھانجی تھی اور وہی اسے در حقیقت میڈیا میں متعارف کروانے والا تھا. شروع میں سختی سے انکار کرنے کے بعد جب اس نے ایک بار اس فیلڈ میں قدم رکھ دیے تب اسے اس کے سکوپ کا اندازہ ہوا اور کوکنگ کے حوالے سے سرسری شوق کو باقاعدہ اپناتے ہوئے پھر اس نے دیسی کھانوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مختلف کورسز کر لیے تاوقت یہ کہ ان میں بھی ایکسپرٹ ہو گئی. آن سکرین شیف بہت شاندار تھی، اپنے حسن اور اداؤں میں مخصوص سٹائل سے بولتی. کچھ کوکنگ ایکسپرٹ اپنے ہاتھوں، انگلیوں اور ناخنوں کو انتہا حد تک سجا کر پیش کرتی تھی کہ ان کے ہی ہاتھ ہی نظر آیا کرتے جب وہ گوندتی، کاٹتی، چمچہ گھماتی، مگر اس کی کلائیاں، انگلیاں اور ناخن ترشے ہوئے کسی بھی سجاوٹ سے پاک ہوتے. بالوں کو سختی سے کھینچ کر لمبی پونی باندھ کر کوکنگ کرتی. لیکن پروگرام کے آخری بریک کے بعد جب اسے پکے ہوئے کھانوں کو ٹیبل پر سجا کر ای میلز کے جواب دینے ہوتے، نزاکت، مہارت اور اداؤں کا مکمل نمونہ سامنے ہوتا. کہاں تو وہ بے دلی سے کافی پینے آیا تھا اور کہاں دل خوشی سے جھومنے لگا. سامنے وہ حسینہ جو چھلاوا محسوس ہونے لگی تھی اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ کھڑی تھی. وہی ڈبوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتی، لکھے ہوئے اجزاء کا گہرائی سے مطالعہ کرتی. عاشر نے کپ کو ٹیبل پر پٹکا اور اس کے سر پر پہنچ گیا. آج کا موقع وہ کسی صورت ضائع نہیں کرے گا. وہ پنجوں کے بل بیٹھی آٹے کے تھیلوں پر لکھے نہ جانے کون سے اسرار کھوج رہی تھی. عاشر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. 5 کلو مشہور چکی کا آٹا ٹرالی میں رکھ دیا. اس نے چونک کر سر اٹھایا. فخر سے سینہ تانے کھڑے عاشر پر نگاہ ٹکی، ٹھٹکی اور اس میں شناسائی کے رنگ ابھر کر معدوم ہو گئے. اب صرف سوال یا رنگ رہ گیا تھا. وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی اسے اور از حد حیرت سے آٹے کے تھیلے کو. میں نے سوچا ابھی آپ کو اسے اٹھانے میں پرابلم ہوگی، اسی لیے. تھینکس. وہ مسکرائی اور عزیزی عاشر نے تھوک نگل لیا. خوبصورت لوگوں کے مسکرانے کی پیش کی اطلاع دینے کا بل پاس ہونا چاہیے. ایسی ناگہانی موت، اللہ اللہ. مگر مجھے اسے لینا نہیں تھا، میں صرف دیکھ رہی تھی. میں واپس رکھ دیتا ہوں. عاشر جیسے حکم کا غلام ہو. آپ دونوں کے لبوں سے ایک ساتھ برآمد ہوا، پھر دونوں ہی چپ ہو گئے. آپ کیسے؟ وہ ایک بار پھر مسکرائی. عاشر نے لیڈیز فرسٹ والے اصولوں پر لعنت بھیجی کہ پہلے آپ. وہ دراصل کہنا سننا وہی تو چاہتا تھا. ہمارا یوں سر راہ ملنا، بار بار ملنا محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ بالکل صحیح، اور اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ ہمارا راستہ ایک ہے. وہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ منزل بھی ایک ہو جائے؟ عاشر صاحب کا پہلا موقع تھا. وہ کون سا جھوٹ بول رہا تھا یا فلرٹ کرنا چاہتا تھا؟ سو منہ پھاڑ کے کہہ دیا. اتنی بڑی بات آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دی اور یوں چھوٹتے ہی. اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت کے باعث اور زیادہ بڑی ہو گئی تھی. سچ بولنا کبھی مشکل نہیں ہوتا. عاشر کے چہرے کی خوشی لہجے میں بھی آیا تھی. آپ نے سچ جھوٹ کا فیصلہ بھی خود سے کر لیا. میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، مگر یہ تو جانتا ہوں نا کہ سچ کہہ رہا ہوں اور منزل کے ایک ہو جانے کا کہہ کر سوال ہی تو پوچھا ہے. آپ جو جواب دیں، جو بھی آپ کی رائے. عاشر کے لہجے سے سچائی ٹپک رہی تھی. اجنبی حسینہ نے جانا. اس نے ہاتھ سینے پر لپیٹ لیے. دلچسپی بڑھی تھی. رائے 2 طرح کی ہے، یا تو آپ بہت بڑے کھلاڑی ہیں یا پھر بہت بڑے اناڑی. اب میں کچھ کہوں تو جانبداری کا الزام بھی لگ جائے گا یا اپنے منہ میاں مٹھو والی بات. سو فیصلہ آپ ہی کیجیے. بڑی طمانیت اور بے فکری سے کھڑی سوال و جواب کر رہی ہیں، جبکہ میرا دل ڈر رہا ہے. اگر جو آپ کسی کو آواز دے کر کہہ دیں کہ میں لڑکی کو تنگ کر رہا ہوں یا سینڈلی اتار دیں. عاشر کا لہجہ سچائی کا مظہر تھا. وہ کھلکھلا کر ہنس دی. عاشر نے
सहारे के लिए ट्रॉली पर दोनों हाथ रख दिए। ऐसी जल तरंग थमी, तब वो मुतबस्सिम लहजे में गोया हुई, मेरी तमानियत की वजह कुछ और है, मुझे आप जैसे टकरते ही रहते हैं। आशिर का चेहरा और जोशो खरोश पहली बार सहमा। बहरहाल, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हाजिर जवाब हसीना ने बात समेटनी चाहिए। कुछ नहीं, आशिर के मुंह से निकला। मेरा मतलब है पता नहीं, मगर मुझे लगता है आपके और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है, जभी तो हम बार बार मिलते हैं। वो तो मैंने आपको बताया है ना कि हमारा रास्ता एक है। वो मुस्कुराई। नहीं, रास्ते की बात नहीं, इन सरसरी सी सरे राह मुलाकातों के बाद आप भूलती नहीं, हर जगह आप ही नजर आती हैं। अब जैसे ये सामने दूध के डब्बे पर बनी तस्वीर वाली खातून में आप नजर आ रही हैं। वो उधर सामने, आशिर ने सर के ऐन ऊपर बड़े से इश्तिहार पर बैनर की तरफ इशारा किया। कुकिंग ऑयल के डब्बे को लिए जो खातून ममता का इजहार बता रही हैं, वो भी मुझे आप लग रही हैं, बल्कि इसलिए कि ट्रॉली को रिवर्स करके आगे जाने का इशारा देती हसीना ने दोनों खवातीन को सरसरी देखा। वो मैं ही हूं। आशिर की आंखों में आंखें डालकर वो पल भर रुकी, मुस्कुराई और हक दक उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। टीवी लाउंज के सोफों पर चारों बराजमान थीं और टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा था। सारी कौम दुआ गो थी कि ओपनर जम जाएंगे, रनर की मजबूत बुनियाद ही जीत का बाइस बनेगी। मगर उन सब से परे एराद के दोनों हाथ होंठों से जुड़े थे कि ये सब के सब आउट हो और अफरीदी पिच पर आ जाए। हाय, ये अफरीदी को ओपनर क्यों नहीं बना देते? ओपनर अफरीदी? बिया को धचका लगा। मगर क्यों? इसीलिए कि मैं उसे देख सकूं। बस पलक झपकने की हद तक। पुप्पो की जली कटी आवाज आई। वो तो हवा का झोंका बनकर आता है, यूं लगता है जैसे छू कर गुजर गया। हाय पुप्पो! एराद झूम उठी। क्या शायराना तशबीह इस्तेमाल की है। हवा का झोंका, छू कर गुजरा। उफ! न जाने कैसी सरशारी से उसने आंखें मीची। लेकिन यही झोंका अगर टिक गया ना, तो मुखालिफ टीम के लिए तूफानी झक्कड़ में बदल जाएगा, सब कुछ उखाड़ पछाड़ देगा। हाँ, पुप्पो का लहजा इस्तेहजाया हो गया। अगर टिक गया। उसे मैच की फिक्र नहीं है, न हार जीत से मतलब। आयरा ने पहली बार लब कुशाई की। वो अपनी ड्रेस डिजाइनर के भेजे कपड़ों के ढेर के साथ जुटी हुई थी, सरसरी निगाह से टीवी देखती। हाँ, कान गुफ्तगू पर लगे हुए थे। उसे बस आफरीदी को देखना है, तो उसका तो हल है ना। उसे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर एम्पायरिंग शुरू कर देनी चाहिए, सुबह से शाम इन द ग्राउंड। ही। पुप्पो और आयरा हंस पड़ी। एराद ने बिया को घूरा। अब बोलना बंद करो और मैच एंजॉय करो, और करने दो, एराद ने खुफकी से कहा। आयरा आखिरी ओवर्स के मैच में दिलचस्पी लेती थी। सिर्फ एराद थी जो पलकें झपकने को भी तैयार ना होती। इस वक्त पाकिस्तान की ओपनिंग चल रही थी और मैच बहुत ढीला था। आयरा फोन पर चंद एक ड्रेसेस को छोड़कर बाकी सब में कीड़े निकाल रही थी। एक से एक स्टाइलिश कीमती प्यारे कपड़े। बिया के चेहरे पर हसरत फैल रही थी। यही हाल एराद का भी था। जब दोनों की नजरें कपड़ों से हटकर आपस में टकराईं, तब दोनों को एक दूसरे के दिल का हाल मालूम हुआ, और ये भी कि इस वक्त दिल पर क्या बीत रही है और आने वाले वक्त के लिए दिमाग में क्या चल रहा है। इसी वक्त पुप्पो ने सख्त तासुफ में घिर के सर हाथों पर गिरा लिया, जबकि एराद खुशी से भंगड़े डालने लगी। जितनी जल्दी खिलाड़ी आउट होते, उतनी ही जल्दी आफरीदी आता ना। बहरहाल, खिलाड़ी पके फल की तरह गिरते रहे और आफरीदी पहुंच ही गया। और जब आफरीदी स्क्रीन पर आया तो एराद जैसे पागल हो गई। ये इतनी छिछोरी हरकतें तुमने कहां से सीखी? उसका निसार होना पुप्पो की बर्दाश्त से बाहर हो गया। यकदम एराद ने फलक शगाफ चीख मारी तो सब स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गए। और फिर इन चीखों में आयरा, बिया और पुप्पो तक की शमूलियत हो गई कि आफरीदी टिक गया था। दे छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, और उन्हीं के घर पर क्या हंगामा। हर खुली खिड़की से चीखें
नारे बुलंद हो रहे थे। आफरीदी ने अपने ही कायम करदा किसी शानदार रिकॉर्ड को तोड़ डालने की कसम खा ली थी। चीख चीख और उछल उछल कर एरात का गला बैठ गया था, मगर छक्के चौके सांस लेने की भी मोहलत नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान बाज या हारता मैच जीत जाने को था। अब कोई रुकावट ना थी। हर बार बल्ले पर गेंद चढ़ती तब सब आंखें मीच लेते, पेट में गिरासी बन जाती, फिर टीवी के शोर पर एक आंख खोलकर डरते डरते स्क्रीन देखते। शोर आउट होने का था या एक और छक्का पड़ने का, और वो जो छक्का या चौका ही होता। एरात का हाल बुरा था। वो बैठ जाती, खड़ी हो जाती, उछल पड़ती। कहाँ हारने का खौफ और कहाँ अब मुसलसल पड़ते चक्के भी दिल नातमा की बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। ये हरकतें इखलाक बाख्ता पुप्पो के नजदीक अब हद हो गई थी। वो जारहाना अजाइम के साथ उठी, कान से पकड़कर दो लगाती और पुप्पो के अजाइम की राह में डोर बेल हायल हो गई। देखा, पुप्पो ने आगे बढ़ के आवाज म्यूट कर दी, साथ ही उछलती एरात का बटन भी जैसे ऑफ हो गया। आ गया ना कोई कंप्लेन लेकर। इतना शोर, कोई तरीका है ये शरीफों का? गजब खुदा का, हद है यानी कि। पुप्पो के असाब के लिए मुसलसल बजती बेल अजाब थी। लो, इसमें क्या मसला है? इससे पहले कि आने वाला बंदा हमारे घर के शोर पर बहस करे, आप उस पर चढ़ दौड़े कि बेल क्या उसके अब्बा की है जिस पर उंगली रख के वो भूल गया है, और अगर बेल खराब हो गई तो वो पैसे भरेगा क्या? बिया ने तेज तेज लहजे में अपनी तरफ से बेहतरीन हल पेश किया। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि आप उसे शर्मसार कीजिएगा कि क्या उसमें जरा सा भी। एरात ने चुटकी बनाकर दिखाई। जज्बा मिली नहीं कि वो अपने मुल्क की कामयाबी पर खुश हो, और अगर फिर भी बोले तो मुझे बताइएगा। मैंने उस पर गद्दारी का मुकदमा ना दायर करवाया तो मेरा नाम भी एरात की जगह। वो मौजू नाम पर अटक गई। फ्रॉड रख देना, बिया को गुदगुदी हुई। पुप्पो ने तीनों को घूर के देखा और दरवाजा खोल दिया। सामने खड़ी सूरत ने माथे की तेवरियों और चेहरे की दुरुस्ती को बढ़ाया, पर गालिब अंसर शदीद हैरत थी। ऊपर से नो वारिद के सवाल ने होश उड़ा दिए। शोर मचाने पर शिकायत नहीं आई थी, बल्कि फरमाइश आई थी। सामने वाला वो पड़ोसी लड़का जो ज्यादातर घर में रहता था, उनके कान, गले और हाथों को देखते हुए उनसे एक चूड़ी, उनकी सोने की चूड़ी मांग रहा था कि उसे गुर्दा कलेजी फेफड़ा बनाना था। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? जी जी आंटी। तैमूर की घबराहट खत्म होने लगी थी। दरअसल मैं नहीं कह रहा, यानी कि मुझे नहीं चाहिए चूड़ी। नहीं, बल्कि बात यह है कि मैं खुद कुकिंग करता हूँ ना। तो दरअसल वो जो नज़ीर था, हमारा कुक प्लस केयर टेकर, जब से वो चला गया तब से आप जानती होंगी ना, वो नज़ीर, वो गंजा सा, वो। हाँ हाँ जानती हूँ। पुप्पो का हलक कड़वा हो गया। बेजरर नजर आने वाला बदतमीज मुलाजिम। तुम अपनी बात करो। मेरी कोई बात नहीं है आंटी। दरअसल मैच की खुशी में हमने अपने कुछ दोस्तों की दावत की, तो मैंने सोचा कि कलेजी गुर्दे बना लेता हूँ। तो बना ही रहा था, मगर तेजी से चलती जबान को ब्रेक लगा। तुम क्लियर बात करोगे या मैं दरवाजा बंद करूं? वो जो एक बार फिर अल्फाज मुश्तमा करने के लिए रुका था, पुप्पो की धाड़ से गड़बड़ा गया। उसने बड़े बौखलाए अंदाज में किताब को खोला, तेजी से वर्क पलटकर तरकीब उनके सामने की। मैं ये भी लाया हूं आंटी। उसने दूसरे हाथ में पकड़ा नाजुक सा तराजू दिखाया जो सुनारों की दुकान पर होता है। पिसा गरम मसाला 1 तोला, सफेद जीरा 1 तोला, खुश्क धनिया आधा तोला, अदरक पिसी हुई 3 तोला, लहसुन 1 पोथी। शाही पुप्पो ने ज़ेरे लब पढ़ा। तुमने कहाँ से लिया ये? बाबा आदम के ज़माने का हकीमी तर्ज तहरीर। तोले माशे। शाही पुप्पो को गोया पतंगे ही लग गए थे। दुकान से? तैमूर का मुंह लटक गया। शाही पुप्पो ने एक बार फिर उसे कड़े तेवरों से देखा। तैमूर घबराया। मैं दोबारा कभी इस बुक से कोई रेसिपी फॉलो नहीं करूंगा, मगर आज, बल्कि अभी तो फंस गया हूं ना। तैमूर का लहजा मिन्नती था।
آپ کے پاس چونکہ بہت سے، میرا مطلب ہے کہ مختلف سائز کے زیور ہیں، اور آپ کو بھی میری اماں جان کی طرح یقیناً اندازہ ہوگا کہ کس کا کتنا وزن ہے، تو بس آپ مجھے تولے بھر کی چوڑی دے دیں اور کچھ ماشے کی انگوٹھی۔ میں مسالوں کا وزن کرتے ہی واپس کر جاؤں گا۔ آپ یقین کریں، میں کوئی چور یا نوسر باز نہیں ہوں۔ میرے ڈیڈ فوج کے اعلیٰ افسر ہیں اور یہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے۔ آنٹی کے چہرے کے تاثرات ہر جملے پر رنگ بدل رہے تھے۔ تیمور کا حوصلہ بڑھا۔ تو پھر آپ مجھے زیور دے رہی ہیں نا؟ تیمور نے حریص نگاہوں سے ہاتھوں کی چوڑی انگوٹھی کو دیکھا۔ بالکل نہیں۔ پپو نے کتاب اس کے ہاتھ پر پٹکی اور بازو پیچھے کر لیا، کہیں جھپٹ ہی نہ لے۔ تیمور رو دینے والا ہو گیا۔ پہلے بے روزگار ہونے کی بنا پر کماؤ پوت اس پر ذمہ داریاں ڈال دیتے تھے، اب اس کے روزگار نے اسے کاما بنا دیا تھا۔ میچ دیکھنے کے لیے ابو ذر نے اپنے کچھ دوستوں کو گھر بلا لیا۔ کوکنگ چینل میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے میرا بھائی، ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت ہے، ابو ذر فخر سے اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا۔ تیمور بھونچکا کر رہ گیا۔ ادھر دوستوں کے چہرے پر ستائش پھیل گئی۔ اتنا سلیقہ شعار، ہر فن مولا بھائی، اللہ سبھی کو دے۔ تیل والے نان میں لے آیا ہوں، کولڈ ڈرنکس اور رس ملائی فریج میں ہے، سلاد میں بنا لوں گا، تو بس کلیجی گردے بنا دے۔ ابو ذر نے اپنائیت اور لجاجت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا، اور اسی چکر میں آج وہ نخریلی بدمزاج دبنگ سی پڑوسی آنٹی کے دروازے پر امید لے کر کھڑا تھا۔ آنٹی اسے دروازے پر چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ ایسا نہ کروں پیکٹ کا کوئی مسالہ گھول گھال کر ہانڈی میں رکھ دوں، یا کسی کلیجی والی ریڑھی سے پکی پکائی لے آؤں۔ کمال ہے، یہ آئیڈیا پہلے کیوں نہ آیا؟ اور بھاڑ میں گئی، ہائیجین کی فکر میں کیا کروں؟ آنٹی تو ٹھہرنے کا کہہ کر گئی تھی، کہیں ڈنڈا یا کوئی اور ہتھیار ہی نہ لے آئیں۔ اسے اچانک خطرے کا احساس ہوا۔ اے لڑکے! دھاڑ کی آواز پر وہ لڑکھڑاتے ہوئے پلٹا۔ ادھر منہ کر کے کیا کھڑے ہو، ادھر دیکھو۔ آنٹی کے ہاتھ میں ایک کٹوری تھی جس میں مسالے تھے۔ دیگچی میں ڈالو اپنے گردے، پھیپھڑے اور کلیجی۔ اب اس میں ڈالو 4 عدد پیاز چھوٹی کاٹ کر، لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالو، یہ سارے مسالے ڈالو، 2 عدد بڑے ٹماٹر، آدھا گلاس پانی اور گلنے کے لیے رکھ دو۔ کوئی 20-25 منٹ بعد 2 چمچ کوکنگ آئل ڈال کر بھونو اور خوب بھونو۔ لکڑی کی ڈوئی استعمال کرنا۔ جب گھی اوپر آ جائے، یعنی الگ سے سرخ سرخ نظر آنے لگے، تو اوپر دھنیا، پودینہ، ہری مرچ کاٹ کر گارنش کرنا، سمجھے؟ اور جی آنٹی، تھینک یو ویری مچ۔ تیمور کے تو الفاظ گم ہو گئے، اتنی احسان مندی کے کیا کہنے۔ دوہرا سا ہو گیا، کہیں چرنوں میں ہی نہ بیٹھ جاتا۔ میں آپ کے لیے بھی لاؤں گا۔ تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ آنٹی نے اسے گھورا۔ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا ورنہ۔ نہیں پپو، لانے دینا، ہم بھی تو چکھیں کیا بنتا ہے، تم لے آنا۔ پیچھے سے ایک شریر آواز گونجی اور پھر بھتیجی سامنے بھی آ گئی۔ تیمور کے ہاتھ سے پیالی گرتے گرتے بچی، بلکہ وہ خود بھی گرنے سے بچا۔ نیلے لباس میں سینے پر ہاتھ لپیٹ کر بھرپور مسکراہٹ سے اسے دیکھتی تیمور نے پلکیں جھپکی۔ شاید وہم ہو یا شکل ملتی ہو، یا مگر وہ وہی تھی۔ ہم بھی تو دیکھیں تیمور کے ہاتھ میں ذائقہ کتنا ہے۔ کیوں تیمور، تم جانتی ہو اسے؟ پپو کو بھتیجی کی بے تکلفی کا تن نہ بھائی۔ عورتیں بھی تو اکیلی رہتی تھی نا، صرف جاننا۔ اس نے گردن کو ذرا سا جھٹکا دے کر بال شانے پر چھوڑے۔ میں تو ان کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی۔ کیوں تیمور؟ اسے تیمور کی حالت بے حد مزہ دے رہی تھی۔ جی میں جاتا ہوں۔ وہ 4 قدموں کا فاصلہ طے کر کے کیسے گھر تک پہنچا، جانے دیں۔ عاشر کو گھر پہنچ جانے کی جلدی تھی۔ اس روز اتنی ہی دیر ہو گئی۔ گھر پہنچا تو میچ آخری مراحل میں تھا۔ ابو ذر کے دوستوں نے رونق لگا رکھی تھی، اشتہا انگیز خوشبو بھی انہی کے گھر سے اٹھ رہی تھی۔ یعنی ایک اچھا دن۔ آج دل بھی سیر ہو گیا تھا اور اب پیٹ بھی۔ دسترخوان لگا ہوا تھا۔ دوست رخصت ہو گئے تب عاشر صوفے پر لیٹا ایک انگڑائی لی۔ بہت مشکل میچ تھا، آخر تک پھنسا ہوا۔ ابو ذر بگڑی چیزیں سمیٹ رہا تھا، تیمور منہ پھیلا کر بیٹھا تھا اور بہت چپ تھا۔
ابو ذر نے جان لیا اتنے سارے کام کرنے کے بعد وہ تھک گیا تھا اور اب کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائے گا۔ آخر تک یقین نہیں تھا کہ پاکستان جیت جائے گا۔ ابو ذر ہی بول رہا تھا۔ عاشر صاحب کے چہرے پر تو مسکان تھی، کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ تیمور اور ابو ذر کا دھیان نہ پڑا اور مجھے یقین تھا کہ جیت ہماری ہوگی۔ عاشر کا لہجہ پہنچے ہوئے بزرگ سا قطعی تھا۔ ایسے کیسے یقین؟ معجزہ ہی ہوا ہے، جو وکٹیں مل گئی ہیں۔ ابو ذر حیران تھا۔ اس یقین کا تعلق وکٹوں سے نہیں ہے، دراصل بعض دن ایسے بھی طلوع ہوتے ہیں جب ہر کام اچھا ہوتا ہے۔ عاشر کے انداز میں سرشاری تھی۔ تیمور نے برا منہ بنا کر عاشر کو دیکھا۔ یقین کرو اگر آج کے دن تم سامنے روڈ پر کھدائی شروع کر دیتے تو تیل کے ذخائر بھی نکل آتے۔ او میرے بھائی، تو ہے کس جہان میں؟ کسی نے کچھ کھلا پلا تو نہیں دیا؟ ابو ذر بے فکری سے تیمور کو دیکھا جو سکتے کی حالت میں تھا کب سے، اور ادھر عاشر کے لبوں سے مسکراہٹ اور گنگناہٹ جدا ہی نہ ہو رہی تھی۔ او ہو، کیا ہے آج؟ ابو ذر چلایا۔ حال دل کہہ کر آیا ہے آپ کا بھائی؟ تو کیا سر پر لگی جو دل جلول باتیں کر رہا ہے؟ ابو ذر نے تیزی سے آگے بڑھ کر عاشر کا سر ٹٹولنا چاہا۔ ابے ہٹ! نہ صرف حال دل کہا بلکہ یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کون ہے۔ ہر روز ٹی وی پر آتی ہے، بس میرا دھیان ہی نہ گیا۔ ہائے، اتنی کمزور تھی نزدیک کی نظر۔ ٹی وی کی لڑکی؟ تیمور چونکا۔ آخر کون سی لڑکی جسے تیمور نہیں جانتا؟ عاشر نے ریموٹ پکڑ لیا، تیزی سے چینل بدلنے لگا، یکدم ٹھنکا اور چلایا۔ ابو ذر اور تیمور ٹی وی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ کوکنگ آئل کا اشتہار تھا۔ میری چوائس صرف یہ تو وہی ہے۔ عاشر سے پہلے ابو ذر بول اٹھا۔ ہاں میرے بھائی، یہی ہے تمہاری ہونے والی بھابھی۔ عاشر کے منہ میں لڈو گھل گئے۔ یہ؟ تیمور کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ یہ تو میری شیف ہیں، آئرہ امتیاز۔ وہ بے یقینی سے دونوں کے اسبات میں ہلتے سر دیکھ رہا تھا۔ تمہاری شیف؟ دونوں چلائے ہم آواز ہو کر۔ پھر تو تمہیں اس کا سارا بایو ڈیٹا پتا ہوگا۔ تیمور کا منہ دوبارہ نروٹھے بچے کا سا ہو گیا۔ سر اسبات میں ہلایا۔ کہاں ہے اس کا گھر؟ عاشر اچھل کر تیمور کے صوفے پر شانے پر بازو رکھ کر بیٹھ گیا۔ بس بھائی کا منہ چومنے ہی والا تھا۔ اس کا گھر یہ ہمارے عین سامنے والا۔ کتنی شرمندگی ہوئی تھی، مسالے مانگنے چلا گیا تھا۔ کیا؟ عاشر کو جیسے کسی نے سٹاپ کہہ دیا۔ ہمارے عین سامنے والا؟ اس نے تیمور کے الفاظ دہرائے، پھر اٹھ کر بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ ساتھ بڑا بھائی بھی بن گیا۔ چٹا چٹ چھوٹے بھائی کے گال بھی چوم لیے، یعنی کہ عین سامنے والا۔ So very عزیز listeners, that was the end of episode 1 of the novel by Saira Raza. Hope that you like it. اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ ہی اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا، انشاءاللہ کل وہ اپلوڈ کر دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔